Assalamualaikum and a very good morning to all of you. Welcome to Rise and Shine only on 365 News Monday to Friday 9 से 11. यहाँ होती हूँ मैं नादिया खान और ज़ुहैब हसन और बहुत सारी खबरें, बातें, तज्ज़िये और जुम्मा मुबारक भी आपको। शलवार कमीज पहनी है ना मैंने। हाँ, जुम्मे मुझे अच्छा लगता है कि कुछ ऑफिसेस में भी अलाउ करते हैं कि जी आप शलवार कमीज में आए, तो बड़ा एक अलग माहौल होता है जुम्मे वाले दिन और ट्रैफिक भी कम होती है। बिल्कुल ऐसे ही है, जल्दी पहुंच जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो असल में हम थोड़ा सा बता दें शो के बारे में। खबरें, अरे खबरें, तो मैच की बात कर रहे हो। मैच की बात हम जीत गए। मैंने क्या कहा था? आप जो कह रही है वैसे ही जा रहा है, बस आखिरी मैच के बारे में जरा प्रेडिक्शन चेंज कर ले अपनी। आखिरी फाइनल के बारे में चेंज कर। मतलब मेरी तो ख्वाहिश यही थी कि आखिर जो भी जिस तरह से भी शुरू होता बीच में होता, लेकिन आखिर में इंडिया पाकिस्तान साथ ना खेलते बिकॉज ऑफ द सियासत। लेकिन मैंने कहा होगा यही और पाकिस्तान जीतेगा, ये होगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश के मैच की बात होगी। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को मैच हरा दिया और वो एक तरीके का सेमीफाइनल ही था। पाकिस्तान ने फाइनल के लिए अब इंडिया के साथ मैच होगा संडे को और बड़ा जबरदस्त मैच होने वाला है। इस पे बात करेंगे और जो आईसीसी में कंप्लेंट्स इंडिया की तरफ से और हमारी तरफ से गई हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। जी बिल्कुल ऐसे। और उसके बाद फिर हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप और पीएम की मुलाकात कैसी रही। बहुत अच्छी रही, बेहतरीन रही। अभी नहीं बातें क्या हुई नहीं बताया गया ना। नहीं कहीं भी किसी भी वेबसाइट पर नहीं है, किसी भी चैनल की आप देखें खबरें देख लें आप, कहीं भी नहीं है कि बातचीत क्या हुई है। लेकिन वो जो नजर आ रहे हैं ग्लिम्पसेस आपको, जो आपको विजुअली नजर आ रहा है, वो बड़ी खुशगवार मूड में मुलाकात हुई है और तकरीबन 1.5 घंटा 20 मिनट तक की मुलाकात पता चलेगा हमें भी। फील्ड मार्शल भी इसमें मौजूद थे और वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और डोनाल्ड ट्रंप मौजूद थे। लेकिन मुलाकातों से पहले ये लग रहा है, ये जो स्टेटमेंट आई जब वो ओवल ऑफिस में बैठे हुए थे, इंतजार कर रहे थे और डोनाल्ड ट्रंप जरा बात कर रहे थे मीडिया से, तो उन्होंने कहा ग्रेट लीडर्स आर कमिंग। ठीक है, आसिम मुनीर इज अ ग्रेट लीडर एंड सो एज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ। माशाल्लाह, ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि देखिए जब वहाँ कोई ऐसी बात होती है, दुनिया देखती है, सुनती है और आपके मुल्क का जो इमेज है और पावर नजर आता है, अच्छी बात है। बिल्कुल ऐसे। तो हम उसकी जरूर बात करेंगे और ये जो सारे मामलात हुए हैं, अब क्या बात हुई है जैसे नादिया ने कहा ना, तो हम आइडिया लगा सकते हैं। अच्छा, हम जरा शो पे आज फ्लोटिला शिप्स की भी बात करेंगे। मैं तो बड़े अरसे से उसको फॉलो कर रही हूँ कि आप भी फॉलो कर रहे हैं। आपको पता है कि 50 से ज्यादा शिप्स जो हैं, जिसमें 44 कंट्रीज के ह्यूमैनिटेरियंस, पार्लियामेंट के लोग, सेनेटर्स, पाकिस्तान से भी हमारे एक सेनेटर वहाँ हैं, वो जा रहे हैं एड लेके, मेडिकल ह्यूमैनिटेरियन एड लेके गजा की तरफ, और इजराइल उनको रोकेगा। और ऑलरेडी उन्होंने उस पर हमले शुरू कर दिए। पिछले ऐसे कुछ हुए थे, मतलब ऐसी कोशिशें हुई थी जो नाकाम बना दी इजराइल ने। लेकिन अब इटली और स्पेन ने अपने वॉरशिप्स भी अपने लोगों को बचाने के लिए, इस फ्लोटिला शिप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए वॉरशिप्स भेज दिए हैं। तो सिचुएशन इज वेरी सीरियस, हम बात करेंगे। और देखिए यूएन कन्वेंशंस वगैरह जितने भी हैं, इंटरनेशनल जो लॉज हैं, वो प्रोटेक्ट करते हैं इसको। क्योंकि कोई भी ऐसी एफर्ट जिसमें आप लोगों तक इमदाद पहुंचाएं और आप किसी की मुल्क की सिक्योरिटी ब्रीच ना करते हुए, उसको नुकसान ना पहुंचाते हुए, तो उसको रोका नहीं जा सकता। नहीं, और बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, इस पे हम बात करेंगे डिटेल में थोड़ी देर में। अच्छा, और फिर ट्रंप की स्टेटमेंट की बात करेंगे, आप जरा उसमें डिटेल्स भी आपके पास हैं रिलेटेड टू ऑटिज्म कि जी टाइलेनॉल जो है प्रेग्नेंट औरतों को नहीं खाना चाहिए क्योंकि उससे ऑटिज्म का जो एक है एक वजह उसकी बनती है। इस पे हम एक्सपर्ट डॉक्टर से पूछेंगे कि कहाँ तक आपको लगता है कि साइंस बैक्स दिस स्टेटमेंट, आपका और एक्सपीरियंस क्या कहता है, स्टडी क्या कहती है, सिर्फ हमें पता होना भी क्या पता। और पाकिस्तान ओटीटी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की हम बात करेंगे, तो वो तो है ही हमारा जरा इंटरेस्ट का टॉपिक है। इसमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स कितने पाकिस्तान के, यानी हम जो प्रोडक्शन करते हैं अब तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे जी बिल्कुल, तो हम ये उस पर बात करेंगे कितना हमारे लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है कि हम, ठीक है हम सिनेमा का रिवाइवल कर रहे हैं, लेकिन इन चीज़ों को भी हम जरा देखें ना। और उस पर सही बात है कि तो आपके जो ओटीटी ऑनलाइन आपके जो चैनल्स बने हैं जिसपे मूवीज, एंटरटेनमेंट शोज चलते हैं, उनकी पॉलिसी क्या है, उस पर क्या रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई होती हैं और उस पर इनकम वगैरह वो भी अच्छी जनरेट होती है, तो क्या अपॉर्चुनिटीज है, इस पे बात करेंगे। इस पे हम बात करेंगे। और फिर उसके बाद पिंक ईवी बाइक डिस्ट्रीब्यूशन, कल ये हुआ एक इवेंट और वहां पर हम भी पहुंचे थे, तो खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए कदम था, तो इसकी हम बात करेंगे। और इसकी 200 लकी लेडीज, गर्ल्स were gifted these pink bikes। बिल्कुल ऐसे ही। तो और ये ताकि उनकी जिंदगी आसान हो सके, उनको एम्पावर करने के लिए बहुत जबरदस्त। और हमारे साथ कुछ गेस्ट और ये हुआ है, उनको दिया गया है, सब जिन्होंने कंसीव किया जा रहा है ये पूरा आइडिया, ये क्या है कि ईवी देने का, तो वो गेस्ट भी हमारे साथ होंगी, उनसे भी आपकी बात कराएंगे। और फिर नाहिद अख्तर जो कि हमारी बेहतरीन सिंगर, उनकी बर्थडे है, तो उस पर हम एक कुछ तैयार भी किया, तो उनको ट्रिब्यूट भी हम ये देंगे। तो ये हमारे अंदाज, क्या पर्सनैलिटी, जो इनके गाने, और जिस तरह, और पता है खड़े खड़े मिली नगमे इस पीटीवी में चलते थे ना,
لیکن یاد رہ جاتے تھے. بیوٹیفل. کیا بات ہے. تو سب سے پہلے ہماری یہ ٹاپ سٹوری, پاکستان نے ہرا دیا بنگلہ دیش کو اور پاکستان اور انڈیا کا فائنل ہونے جا رہا ہے. تو ہمیں جوائن کیا سینئر سپورٹس جرنلسٹ, اینکر پرسن یایا حسینی نے. یایا گڈ مارننگ. جی گڈ مارننگ یایا بھائی. بڑی زبردست گیم ہو گئی ماشاءاللہ. کیا ماسٹری دکھائی ہے بولنگ میں پاکستان ٹیم نے. جی نادیہ بالکل, اور اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو ہماری غالباً شاید بات انڈیا کے میچ کے بعد ہی ہوئی تھی, اور اس کے بعد زہیب جو تھے وہ بڑے کانفیڈنٹ رہے کہ اب یہ ٹیم شاید فائنل تک نہیں آئے گی. لیکن میں نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر بھی اور اس دن بھی آپ کو یہی بولا تھا کہ یہ ٹیم باؤنس بیک کرے گی. اور آج جو میچ پاکستان انڈیا کے ساتھ کھیلا ہے, جو باڈی لینگویج میں نے پاکستان ٹیم کے کھلاڑیوں کی دیکھی ہے, جو میری ان سے بات ہوئی ہے, وہ اب رکنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور آپ دیکھیے کہ جو میچ ہم شیخ زاید کرکٹ اسٹیڈیم ابو دھابی میں کھیلے, وہاں پریس کانفرنس کرنے کے لیے آئے شاہین شاہ آفریدی. اتنے کانفیڈنٹ میں نے ان کو کبھی دیکھا نہیں. ان سے پوچھا گیا کہ اب کیا خیال ہے آپ کا فائنل میں بھارت سے میچ ہو رہا ہے, تو انہوں نے کہا کہ مجھے پتہ نہیں فائنل میں بھارت پہنچا ہے یا نہیں پہنچا, لیکن ہم ادھر ایشیا کپ جیتنے کے لیے آئے ہیں. اور کل جو ہے مجھے بہت سارے لوگ میسج کر رہے تھے, کیونکہ دبئی میں آپ کو پتا ہے واٹس ایپ کال چلتی نہیں ہے, کہ بھائی بس یہ ٹیم تو اب اس کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں. تو میں اس وقت بھی ان کو یہی کہہ رہا تھا کہ پاکستان کی اننگ کمپلیٹ ہونے دیجیے. اور پاکستان نے بہرحال گرتے پڑتے 135 کیے, اور اس کے بعد جس انداز میں شاہین شاہ آفریدی نے بالنگ کی ہے, حارث رؤوف نے بالنگ کی ہے, میں بڑا حیران ہوں کہ ایک اسپورٹس مین اسپرٹ بھی کوئی چیز ہوتی ہے. لیکن جو انڈین میڈیا کو میں دیکھ رہا ہوں, وہ کہہ رہے ہیں تکا لگ گیا, اور ان کو یہ پاکستان ٹیم کی جیت ہضم ہو نہیں رہی ہے. کیونکہ آنیسٹلی اسپیکنگ اس لیے ان کو جیت ہضم ہو نہیں رہی ہے کہ وہ 2 میچ جیتے ہوئے ہیں, اور ان کو پتا ہے کہ اگر فائنل ہارے تو ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. لیکن یایا دیکھیں بولنگ نے اچھا پرفارم کیا, میں بالکل سے اگری کرتا ہوں کہ بولنگ نے بہت بہترین پرفارم کیا, لیکن آپ کی بیٹنگ وہی 136. اب مجھے بتائیں 136 تو بنگلہ دیش کے خلاف آپ نے ڈیفینڈ کر لیا ٹارگٹ, انڈیا کے خلاف ایکسپیکٹ کرتے ہیں آپ کہ 136 140 145 کے قریب بنا کے آپ میچ جیت جائیں گے. کیا آپ کی بولنگ کہیں اور ٹھہرتی ہے, بولرز مجھے لگتا ہے, اور بیٹسمین کہیں اور ٹھہرتے ہیں. فائنلز میں تو دونوں کا کلک ہونا بڑا ضروری ہے. ہاں, ان کا ایک ہی بنائیں ڈریسنگ روم وغیرہ, تاکہ سب میں انرجی وہی والی آئے, بولرز والی. زہیب صاحب, میں کچھ پچھلے 3 ہفتے سے دبئی میں موجود ہوں, اور اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پاکستان ٹیم نے جو آخری 19 ایک روزہ T20 میچ کھیلے ہیں, ان 19 T20 میچوں میں پاکستان 13 جیتا ہے. اور اس ایشیا کپ میں ماسوائے بھارت کے میچ کو ہٹا کر پاکستان نے 6 میچ کھیلے ہیں, جس میں سے بھارت کے 2 میچ آپ نکال دیں تو 4 میچوں میں پاکستان نے اپنے سامنے والی ٹیم کو جو ہے وہ 135 کرنے نہیں دیے تھے. اور کل رات کو بھی میں میڈیا باکس میں یہی کہہ رہا تھا, سب مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ یار آپ اتنے ریئلسٹک لگ رہے ہیں, آپ اتنے کانفیڈنٹ ہیں. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ دیکھ لیجئے پاکستان نے جس ٹیم کے خلاف بھی میچ کھیلا ہے, پاکستان کے خلاف کسی ٹیم نے 135 نہیں کیا ہے. اور آپ نے جو بالنگ کی بات کی, زویب ایسے ہی ہوتا ہے ٹیم کمبینیشن. میں نے پاکستان کو 2009 میں لندن میں, 2017 میں لندن میں اسی طرح پاکستان ٹیم کو جیتتے ہوئے دیکھا ہے. نہ اس ٹیم کا کوئی بیٹنگ آرڈر تھا, نہ اس ٹیم کا کوئی بالنگ اٹیک تھا, نہ اس ٹیم کا کوئی جو ہے وہ کپتان کی پرفارمنس تھی, لیکن اس ٹیم نے کامیابی حاصل کی. تو جب ہماری ٹیم چلتی ہے نا دعاؤں کے ساتھ, تو پھر ہماری ٹیم لینڈنگ جو ہے نا وہ فائنل کی ٹرافی اٹھا کر ہی کرتی ہے. اور کل جب میں میچ کے بعد لوگوں سے بات کر رہا تھا تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی ہم آپ ہاتھ نہیں ملائیں گے انڈیا سے, کیونکہ ہم تو اب ٹرافی اٹھانے کے لیے آئے ہیں. یہ ہاتھ جو ہے وہ ٹرافی اٹھانے کے لیے, ہاتھ ملانے کے لیے نہیں ہے. صحیح ہے, تو اس جذبے کے ساتھ ساتھ پرفارمنس بھی اگر ہو تو کیا ہی اچھا ہے. لیکن دیکھیں سائم, یا آپ کیا سمجھ رہے ہیں, سائم مطلب کیا سوچ رہا ہے, ذہن میں اس کے ہے کیا, گیم پلان لے کر آتا ہے یا بہت فرسٹریٹ ہو گیا ہے؟ ہر میچ میں کنسسٹنٹلی ان کا اتنا لو سکور ہونا, 0 ہونا, یہ پھر بھی فائنلز تک جائیں گے ایٹ لیسٹ. چلو ٹیم تو جا رہی ہے, ان کو بھی جانا ہوگا اور جانا چاہیے. چلے نادیہ, میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کچھ لوگ جو ہیں جیسے ہمارے فارمر کرکٹرز ہیں, ایکسپرٹ ہیں, وہ بات کر رہے ہیں کہ جی پہلے بات ہو رہی تھی کہ جی حسین طلعت کی اس ٹیم میں جگہ نہیں بنتی. حسین طلعت نے آپ کو سری لنکا کے خلاف میچ جتا دیا. پھر اس کے بعد اگر آپ کو یاد ہو تو انڈیا کے خلاف میچ میں زہیب بڑے آپٹمسٹک تھے. وہ کہہ رہے تھے یار یہ شاہین آفریدی کا کیا کرنا ہے, 3.9 اوور میں 5 اوور میں انہوں نے 40 رن دیے تھے. تب بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بمراہ نے 4 اوور میں 45 رن دیے ہیں. اور اس کے بعد شاہین شاہ آفریدی جو ہے انہوں نے ابو دھابی میں بھی ایسی بالنگ کی, پہلے اسپیل میں 2 آؤٹ کیے, کل ان کو مین آف دی میچ ایوارڈ ملا. دیکھیے کرکٹ ایسی ہی ہے, آپ کو 90 دن رلاتی ہے. لیکن یایا ہماری کرکٹ ایسی بات آپ اتنا ڈیفینڈ کیوں کرتے ہیں, مجھے سمجھ نہیں آتا کہ
کہ آپ اتنا پاکستانی کرکٹرز کو بیٹسمنز کو کیوں ڈیفینڈ کرتے ہیں. کل حسین طلعت کی شاٹ آپ نے دیکھی ہے, ایک میچ میں وہ لڑکا 4 رنز پر اوور آپ کو اگر ایوریج لے کے چلا گیا ہے اور اس نے جتوا ہی دیا ہے میچ, تو اس کا پورا کریئر ہے بھائی, وہ پروفیشنل کرکٹر ہے. کل کے میچ میں آپ دیکھ لیں کیسے اس نے کیا کھیلا شاٹ, مجھے کیا شاٹ تھا وہ, اٹ واز اے نتھنگ شاٹ. ٹھیک ہے, آپ کے کپتان کا کیا شاٹ تھا آیا, مجھے آپ بتائیں, آپ کا کیپٹن ہے, اس کو ایگزیمپلیفائی کرنا, کیا شاٹ مارا اس نے. ایسے نہ کریں نا, اتنا ڈیفینڈ نہ کریں. میں پھر آپ کو وہی بولوں گا کہ ٹھنڈے کمرے میں بیٹھ کر جو ہے وہ بات کرنا بہت آسان ہے. جس سیاست کا پاکستان کرکٹ ٹیم اس وقت سامنا کر رہی ہے نا, ہم انڈیا سے میچ کھیلے تو میچ ریفری نے کہا کہ ہاتھ نہیں ملانا. اس کے بعد آپ نے امپائرنگ دیکھی اس ٹورنامنٹ میں, ہم نے جو میچ ابو دھابی میں کھیلا ہمیں ایک ایسی پچ پہ کھلایا گیا, اگر وہاں پر سری لنکا پہلے ہمیں بیٹنگ کرا دیتا تو ہم پھنس سکتے تھے. اور کل کی پچ کے بارے میں بھی میں آپ کو یہی بولوں گا کہ یہ پچ جو ہے وہ بنگلہ دیش کے لیے بنائی گئی. ارے بھائی کرکٹ کی پچ تھی نا یار, کرکٹ ہی کھیلنی تھی, کوئی اگر پھنس کے آ رہی تھی ٹرین بھی اسی کے لیے ہیں. آپ بولیں اس بارے میں, مجھے تو اتنی سمجھ نہیں ہے کرکٹ کی, صحیح بات ہے, لیکن مجھے یہ ہوتا ہے کہ جو ایتھلیٹ ہے وہ پرفارم اس کو کرنا چاہیے. چلے ایک آدھ دفعہ نہیں, پر 4 دفعہ آپ 0 پہ آؤٹ ہو رہے ہیں, آپ کیا دکھا رہے ہیں, آپ پروفیشنل پلیئر ہیں. میں نے ایسی جو بڑی ٹیمز بھی ہیں ان کو اس طرح نہیں دیکھا کہ, اور باقی ٹیمز کو آپ دیکھیں, مطلب اسٹیبل پرفارمنس ہونا. آپ 4 دفعہ ایک سیریز میں 0 پہ آؤٹ ہو رہے ہیں. اب ہم آپ پہ ہم مطلب فلوک, ایکچولی دیکھا جائے ہماری اسٹریٹجی فلوک ہے, کہ باقی فلوک ہے. اور جو آپ نے ڈیفینیشن بھی دی ہے نا شروع میں, سوری آیا, اس سے جو سمجھ آتا ہے کہ یہ فلوک ہے. Yes, it is a fluke. کنڈیشن دیکھ کے کھیلیں بھائی, میں تو اس پچ پہ آپ کہہ رہے ہیں دیکھیں گیم چل جائے, اگر ہو سکتا ہے چل جائے, شاید نہ چلے, تو یہ تو فلوک کی ڈیفینیشن ہوئی نا. دیکھیں نادیہ, ہمارے پاس 3 کپ ہیں. ایک 92 کا کپ ہے, عمران خان لے کر آئے تھے. ایک 2009 کا ورلڈ T20 ہے, یونس خان لے کر آئے تھے. اور ایک 2017 کا ICC چیمپئنز ٹرافی کا کپ ہے جو سرفراز احمد لے کر آئے تھے. یہ ہمارے ہیروز ہیں پاکستان کرکٹ کے. اور اگر آپ اس ٹورنامنٹ میں پاکستان ٹیم کی کارکردگی دیکھیں نا, تو پھر آپ یہی کہیں گے فلوک ہے. دیکھیں جب آپ جیت جاتے ہیں نا تو پھر کوئی فلوک شلوک نہیں ہوتا. آپ کا بالکل سوال ٹھیک ہے, پرفارمنس اپنی جگہ ہے, کوئی شک نہیں ہے اس میں. کوئی غالباً 2 ستمبر کو جو ہے وہ UAE کے خلاف 69 رن 36 گیندوں پر اسکور کیے تھے سائم ایوب نے. اس کے بعد 9 میچوں میں 5 مرتبہ وہ ڈک پر آؤٹ ہوئے ہیں. اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے, لیکن آپ ان کو ٹیم سے باہر کر نہیں سکتے, آپ کو ان کو ٹیم میں رکھنا پڑے گا. کیونکہ میں یہاں پر دیکھ رہا ہوں, کوئی کہہ رہا ہے سفیان حکیم کو کھلاؤ, کوئی کہہ رہا ہے حسین طلعت کی جگہ نہیں بنتی, کوئی کہہ رہا ہے کہ حسین طلعت اور فہیم اشرف ایک ساتھ ٹیم میں نہیں ہو سکتے, کوئی کہتے ہیں کہ بھائی اس ٹیم میں کپتان کی جگہ نہیں بنتی, کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی پاکستان ٹیم میں ایک فاسٹ بالر کو شامل ہونا چاہیے. سب کی باتیں اپنی جگہ, لیکن اینڈ آف دا ڈے جو چیز ہوتی ہے اس کا نام ہوتا ہے ریزلٹ. اگر میں آپ کی بات مان لوں اور پاکستان ٹیم نہ جیتے, اس وقت میں بالکل آپ کی باتوں سے ٹوٹلی ایگری کر رہا ہوں. ٹیکنیکل ٹیم کمبینیشن, بالنگ کی جو لائن و لینتھ ہے, جو بیٹنگ کا آرڈر ہے, وہ بالکل ڈس آرڈر ہوا ہوا ہے, اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. بٹ اینڈ آف دی ڈے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے آپ کی پرفارمنس, وہ ہے آپ کی جیت. میں نے آپ کو جس طرح بتایا ہے کہ آخری فائنلز کب ہے ہمارے, فائنلز اتوار کو ہے. اتوار کو, جی آپ یہ بالکل بالکل بتائیں آپ کو جی. اور کوئی اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی پولیٹیکل کوئی بدمزگی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں نادیہ, پھر میں دوبارہ سے آپ سے عرض کروں نا کہ کل سوریا کمار یادو کو ICC نے جو ہے وہ کیا. اب اگلی باری جو ہے وہ صاحبزادہ فرحان کی اور ہے حارث رؤف کی. دیکھیں ہم نے تو ادھر کرکٹ کو بہت کلوزلی واچ نہیں کیا, یہاں پر آ کر کرکٹ کو جو ہے وہ کور کر رہے ہیں, تو ہمارے لیے یہ کوئی پہلی بات نئی چیز نہیں ہے. لیکن اس وقت اگر میں کہوں کہ ہمارے پڑوسی ملک کے کیمپ میں تھردھلی مچی ہوئی ہے, تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے, آپ جو بات کر رہی ہیں کہ جی آپ کے بیٹسمین کلک نہیں کر رہے, انڈیا کی ٹیم میں سوائے ابھیشیک شرما کے ان کی بیٹنگ بھی اسٹرگل کر رہی ہے. چلے میں آپ کی بات مان لیتا ہوں کہ ہم نے 135 کیے, تو پھر مجھے یہ بتا دیجیے کہ ہم نے 135 کیے تو بنگلہ دیش تو 135 بھی نہیں کر سکا, تو اب آپ اس کو کہیں گے کہ جی آپ کی بالنگ چل گئی. تو یہ کرکٹ جو ہے وہ ٹیم گیم ہے, ایفرٹ ہوتی ہے اس کے اندر. اور دوسرا جو سب سے امپورٹنٹ پہلو ہے, میں دوبارہ سے آپ سے یہ عرض کروں گا کہ آپ بڑی بڑی امیدیں اس ٹیم کے ساتھ لگا رہے ہیں. اس ٹیم کو 10 ہفتے نہیں ہوئے نادیہ, جون سے لے کے سپتمبر تک اس ٹیم نے دوسرا ٹورنامنٹ کھیلا ہے اور دوسرے ٹورنامنٹ کے فائنل میں پہنچی ہے. اس ٹیم نے 3 سیریز کھیلی ہیں, 2 جیتی ہیں. اس ٹیم نے 19 میچ کھیلے ہیں, 13 جیتے ہیں. اب زہیب کا سوال ہوگا جیتے آپ کس سے بھائی, جو سوال وہ ساری بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. بہت شکریہ آپ نے وقت دیا.
اور آپ سے بات ہوتی رہے گی، لیکن یہ کہ میڈیوکر ہے بالکل، یہ بالکل حقیقت ہے، اس سے ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. یا بھائی بھی دیکھو نا، لیکن آپٹیمسٹک ہیں، اچھی باتیں اور ایک پازیٹیو اپروچ بھی ہونی چاہیے، کیونکہ ہماری ٹیم ہے، سب ہمارے ہیں. اور اب دیکھتے ہیں کہ فائنلز میں کیا ہوتا ہے. بریک کے بعد ملیں گے اور باتیں کریں گے. کیپ واچنگ، کہیں نہ جائے گا. رائز اینڈ شائن دیکھتے رہیں. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. گڈ مارننگ ایوری ون. رائز اینڈ شائن میں اب ہم کیا بات کر رہے ہیں؟ اب ہم بات کر رہے ہیں وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کی ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات ہوئی ہے، جس میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی موجود تھے. 1 گھنٹہ 20 منٹ تک یہ ملاقات جاری رہی، بڑے خوشگوار ماحول میں، کیونکہ جب انہوں نے استقبال کیا وہ استقبال ہی نظر آ رہا تھا کہ بہت شاندار ریسیپشن ملا وزیر اعظم کو اور فیلڈ مارشل کو. پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو مختصر صحافیوں سے بات کی وہ ہم کر ہی چکے ہیں کہ انہوں نے گریٹ کہا دونوں لیڈرز کو. اور پھر 1 گھنٹہ 20 منٹ ملاقات میں کیا ہوا، کیا باتیں ہوئیں. آبویسلی خطے کی بات ڈسکس کی گئی ہوگی، انٹرنیشنل بائی لیٹرل تعلقات کی بات کی گئی ہوگی، دنیا کی بات کی گئی، لیکن کیا باتیں ہوئیں آپ کو نہیں پتا، ہمیں بھی نہیں پتا، ہم بھی جاننا چاہتے ہیں. آئیڈیاز لگا رہے ہیں. تو حامد خان مشرقی صاحب نے جوائن کیا، ایکسپرٹ ہیں. حامد صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. سر مجھے بتائیں کہ اس ملاقات کو بریک تھرو کہہ سکتے ہیں ہم کہ یہ ایک نئے دور کا آغاز ہو رہا ہے پاکستان اور یو ایس کی فرینڈشپ کا. جی بلا شبہ زہیر، بہت امپورٹنٹ ملاقات ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو انڈین وزیر اعظم مودی ہے وہ چھپتا پھر رہا ہے، اور اس کو ہم کہتے ہیں کہ کوئی دنیا میں کوئی منہ لگانے کو لفٹ ہی کوئی نہیں کرا رہا. ہاں، لفٹ ہی کوئی نہیں کرا رہا. اور دوسری جانب یہ کہ پاکستان کی جو اہمیت ہے وہ دن بدن الحمدللہ خطے کے حوالے سے، پاک امریکہ تعلقات کے حوالے سے، مستقبل کے حوالے سے وہ بڑھتی جا رہی ہے. اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی جس طرح انہوں نے تعریف کی، پرائم منسٹر کی جس طرح انہوں نے تعریف کی، اس حوالے سے یہ بات بڑی کلیئر ہو جاتی ہے کہ اب امریکہ جو ہے وہ پاکستان سے لانگ ٹرم اچھے مثبت تعلقات چاہتا ہے. اور وہ امریکہ یہ جان چکا ہے کہ جنوبی ایشیا کے اندر جو کردار پاکستان ادا کر سکتا ہے وہ شاید کوئی اور ملک نہیں ادا کر سکتا. چاہے وہ امریکہ اور چائنا کے تعلقات کے حوالے سے بات ہو، چاہے وہ خطے کے اندر امن کے حوالے سے بات ہو، چاہے وہ خطے کے اندر معاشی ترقی کی بات ہو، چاہے وہ تمام امپورٹ اینڈ ایکسپورٹس کی بات ہو، امریکہ پاکستان تجارت کی بات ہو، جو کہ ٹرمپ کا بڑا مین فوکس ہے کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ تجارت پہ آگے بڑھے. اور وہ جو جنگ رکنے کی بات کرتے ہیں، 10 مئی کا کریڈٹ جو وہ لیتے ہیں، اس کے اندر ان کے ایک بنیادی نقطہ یہی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ پاکستان اور امریکہ میں تجارت ہو اور معاشی تعلقات بہتر ہو. میرا خیال یہ ہے کہ ایک انتہائی اہم، انتہائی کامیاب ملاقات ہے. اور آپ دیکھیے گا کہ اس کے بڑے دور رس نتائج ہوں گے. آپ پاکستان کو ایک اہم رول دیا جا رہا ہے کہ پاکستان خطے میں امن کے حوالے سے اپنا کردار ادا کرے. بار بار امریکی صدر یہ کہہ چکے ہیں کہ گلف کو، خلیج کے ممالک کو اور خطے کو پاکستان جو ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ بہتر سمجھتا ہے. کسی بھی اور ملک سے زیادہ بہتر ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرے. جی. اور مجھے بتائیں کہ جو ملاقات ہوئی تھی عرب ممالک کے سربراہان سے، جس میں وزیر اعظم بھی تھے، اس سے پہلے والی ملاقات، تو اس میں جو ایک مطلب کچھ 25 نکاتی میرے خیال سے کوئی حل پیش کیا گیا تھا. 21 نکاتی، بالکل ایسا ہی ہے. تو اس حل کی طرف بھی پیش رفت ہم اس ملاقات کے بعد تیزی سے دیکھیں گے. جی ڈیفینیٹلی زہیر. دیکھیے وہ جو حل ہے اس کے اندر جو جس طرح سے بات ہو رہی ہے، فوجوں کے انخلاء کی بات ہو رہی ہے، بالکل انخلاء کی بات ہو رہی ہے، پھر حماس کی بات ہو رہی ہے، پھر اس کے بعد غزہ کے معاملے پر اس کی تعمیر نو کی بات ہو رہی ہے، سیز فائر کی بات ہو رہی ہے. لیکن اس سب کے اندر جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کس انداز میں ایون اس 21 نکاتی فارمولے پر اسرائیل کو ایگری کرتا ہے، نیتن یاہو کو جو کہ کسی کی بات سننے کو تیار نہیں. اور آپ بھی جانتے ہیں، ساری دنیا جانتی ہے کہ اگر اسرائیل کو کوئی قابو کر سکتا ہے اگر، تو وہ اس وقت ٹرمپ ہے، امریکی انتظامیہ ہے. وہ کہ امریکی انتظامیہ کے اندر یہودی لابی بڑی سٹرونگ ہے اور وہ ہر حالت میں یہ چاہ رہی ہے کہ وہی کچھ ہو جو نیتن یاہو چاہتے ہیں. لیکن دنیا جو ہے وہ کسی بھی صورت بالکل نہیں. اور ایکسپریس کر رہے ہیں، ان کے یو ایس کے فرینڈز بھی ہوں وہ بھی ایکسپریس کر رہے ہیں. فرانس کے پریزیڈنٹ نے کہا کہ جی نوبل پرائز تو ٹرمپ کو تب ملے گا جب وہ غزہ اور اسرائیل کی جنگ کو رکوائیں گے، تب نوبل پرائز کے لیے جو ان کو نامینیٹ کیا جائے گا. وہ تو انہوں نے کہہ بھی دیا.
بالکل ایسے ہی ہے نادیہ. دیکھیے بات یہ ہے کہ دنیا میں اس وقت سب سے بڑی جو آگ لگی ہوئی ہے، جو دنیا میں دوسری جنگ عظیم کے بعد سب سے بڑا قتل و غارت ہو رہی ہے، سب سے زیادہ بمباری ہو رہی ہے، وہ غزہ پر ہے. اور اس بمباری کے اندر دنیا جانتی ہے کہ صدر ٹرمپ اپنا کردار ادا کر کے رکوا سکتے ہیں. اگر وہ رکوانے میں کامیاب ہوتے ہیں تو بلا شبہ وہ نوبل پرائز ڈیزرو کرتے ہیں. لیکن اگر وہ نہیں کامیاب ہوتے ہیں تو پھر ان کے لیے چاہے وہ 10 اور جنگیں بھی رکوا لیں، نوبل پرائز اور فرانس کی طرف سے یہ بیان آنا بڑی بڑی بات ہے. جی زہیب. اچھا مجھے ایک اور سوال، یعنی اب ہم اس ملاقات میں تو جو کچھ ڈسکس کیا گیا میڈیا کو نہیں بتایا گیا، اور ویسے عموماً ہم نے دیکھا ڈونلڈ ٹرمپ سے جب ملاقاتیں ہوتی ہیں تو وہیں پر میڈیا سوالات کر رہا ہوتا ہے اور وہ جوابات دے رہے ہوتے ہیں، لیکن اس میں نہیں ہوا ایسا. تو وہ ہمیں اس ملاقات میں کیا ڈسکس ہوا؟ یو این میں وزیر اعظم کے خطاب سے تھوڑا اس کی گلمس نظر آ جائے گی. ابھی تک کچھ بتایا نہیں گیا، پرائم منسٹر نے بھی کچھ نہیں بتایا. یہ کیوں رازداری کیوں ہے؟ اچھا دیکھیے بہت ساری ملاقاتیں ہوتی ہیں جن کا آفیشیل سٹیٹمنٹ نہیں بیان کیا جاتا، اور اس کے اندر مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ بہت سارے معاملات ہوتے ہیں جن پر پیش رفت ہونا باقی ہوتی ہے. جن چیزوں پر ابھی کنکلوژن نہیں ہوا ہوتا، پھر دونوں ممالک کا یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ ابھی انتظار کیا جائے گا، اور جب کوئی فیصلہ ہوگا، جب کوئی اہم اقدامات ہوں گے تو اس کے بعد اس ملاقات کے حوالے سے تفصیل کو اس سے جوڑا جائے گا. اور اسی طرح جب کل پرائم منسٹر نے اقوام متحدہ میں خطاب کرنا ہے تو بالکل وہ مینشن کریں گے کسی نہ کسی انداز میں کہ صدر ٹرمپ نے ان سے ملاقات میں کیا بات کی اور اس میں کیا یقین دہانی کرائی گئی ایک دوسرے کو. سو میرا خیال یہ ہے کہ اگلے 24 گھنٹے مزید اہم ہیں. اور یہ کہ یو این کا شاید اجلاس ہونے کے بعد کچھ اناؤنسمنٹ کریں تاکہ ابھی فوکس جو ہے یو این کے ہی اس سیشن پہ رہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. کچھ اہم تو ڈسکس ہوا ہے ہاں، لیکن آئی تھنک دے آر ویٹنگ کہ یہ ہو جائے، پھر اس کے بعد فل فوکس کے ساتھ تسلی کے ساتھ کچھ اناؤنسمنٹ کریں. میں بھی حامد صاحب ایک اور بڑا سیریس ایک ایشو ہے، کنسرن ہے دنیا بھر کا فلوٹیلا شپس کو لے کے. تو یہ جو ہیومینیٹیرین شپس ہیں، 50 کے قریب شپس ہیں، 44 نیشنلٹیز کے لوگ ہیں، اس میں پاکستان کے ایک سینیٹر بھی ہیں، پورچوگیز کے پارلیمنٹ کے ممبر ہیں، اور بہت سے ایسے لائرز ہیں، پولیٹیکل شخصیات ہیں، عام لوگ بھی ہیں. اب وہ چلے ہیں غزہ کی طرف ایڈ لے کے، اور وہاں ان کے اوپر حملے بھی شروع ہو گئے ہیں، اور ان کی پروٹیکشن میں اٹلی اور اسپین جو ہے اس میں جو ہم پیش رفت دیکھ رہے ہیں، میں آگے تھوڑی اور بھی بات کروں گی. لیکن یہ کہ اب وار شپس جوائن کر رہی ہیں اس قافلے کو، اٹلی کی اور اسپین کی، اور اسرائیل کی طرف سے آیا ہے کہ جی آپ ہمارے واٹرز میں نہیں آ سکتے، سائپرس میں یا پہلے کہیں آپ ایڈ اتار دیں، ہم لے جائیں گے، یو ول ناٹ بی الاؤڈ ٹو انٹر ہمارے جو، حالانکہ ان کا ہے بھی نہیں، یہ ان کا بھی نہیں ہے سی والا ایریا، آکیوپائڈ ہے، لیکن ان کے جو ہے واٹرز میں وہ کہہ رہے ہیں آپ نہیں آ سکیں گے، شاید وہ حملہ کرے. اچھا پھر وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی حماس کو سرو کر رہا ہے یہ فلوٹیلا. تو بڑا عجیب بیان ان کی طرف سے، کوئی اس میں وہ مجھے نہیں لگتا کوئی خیال کریں گے. اب کیا ہوگا؟ یہ تو وار شپس، مجھے خوشی بھی بڑی ہو رہی ہے کہ اٹلی، اسپین اور اتنے مطلب وار شپس چلی گئی ہیں بھائی اسرائیل کی طرف. دیکھیے نادیہ بات یہ ہے کہ یہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر گئی ہوئی امداد ہے، جس کے اندر جو ہے وہ اسرائیل اپنی جارحیت اور ڈٹائی پن دکھا رہا ہے، جس کے اندر وہ غزہ کے جو 20 لاکھ مظلوم لوگ ہیں ان تک غذا پہنچانے کا، ان تک خوراک پہنچانے، ادویات پہنچانا تک ناممکن بنا رہا ہے، جو کہ دنیا پوری دیکھ رہی ہے. خصوصاً یورپ کے اندر اس کے اوپر بڑا احتجاج ہوا، یورپ میں اس پہ بڑی بات ہو رہی ہے، اٹلی سے لے اسپین اور سب جگہ مظاہرے ہو رہے ہیں کہ ان کے لوگ جو وہاں پہ ایک انتہائی نیک مشن پہ جا رہے ہیں، ان کی حفاظت کرنا جو ہے وہ ان کی حکومتوں کی ذمہ داری ہے. اسی لیے اٹلی اور اسپین نے اپنے جو ویسل شپس ہیں، جو جنگی بحری بیڑے ہوتے ہیں، ان کی ذمہ داری لگائی ہے کہ ان کے اوپر مزید ڈرون حملے نہ. فلوٹیلا کے اوپر ٹوٹل ابھی تک 40 کے قریب چھوٹے چھوٹے ڈرون حملے ہو چکے ہیں ان کے راستے روکنے کے لیے. تو اسرائیل کی جانب سے یہ کوششیں جو ہیں یہ دنیا کے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہیں، انسانی حقوق کی سب سے بڑی خلاف ورزی ہے، بلکہ یہ ایک نہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ جو وار شپس ہیں یہ اسرائیل پہ اٹیک کریں گی اب اگر کوئی حملہ ہوا؟ یہ اٹیک نہیں کریں گے، دیٹ مے بی ٹیکن ایز اے سائن آف وار، اور یہ فل فلیج وار کی طرف چلے جائیں اسرائیل اور یہ ملک اور یہ شپس. میں یہ سمجھتا ہوں پھر اور مزید پھر آئیں اور آئیں، یو نو بائی ایئر شروع ہو جائے گی فل فلیج وار. میرا خیال یہ ہے کہ یہ ایک بڑا سمبولک ہے، یہ بڑا علامتی طور پر اٹلی اور اسپین کا یہ اقدام ہے، اور ان کی کوشش ہوگی کہ ان کو ہر حالت میں پروٹیکشن دی جائے. اور اسرائیل بڑی حماقت کرے گا اگر ان وار شپس کے اوپر حملہ کرے گا، تو بلا شبہ یہ ایک ایسی جارحیت ہوگی جس میں لازمی بات ہے کہ صورتحال جنگ کی اختیار ہو سکتی ہے. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ یہ مقصد جو امداد ہے اس کو وہاں تک پہنچنا ضروری ہے. ہمیں اپنے جو پاکستانی
سینیٹر مشتاق صاحب ہیں, اللہ ان کی صحت کے لیے, ان کی حفاظت کی دعا بھی کرنی چاہیے, اور میں ان کو بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں, ہر وہ شخص جو اس فلوٹیلا کا حصہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک انسانیت کی عظیم خدمت کر رہے ہیں. سر یہ میں کہتی ہوں انسانیت کے یہ ہسٹری میں یہ آئے گا فلوٹیلا کا یہ سفر کہ عام لوگوں نے کیسے جو اپنی, اس کو کہتے ہیں نا کہ آپ کفن پہن کے نکل گئے, اور دوسرے لوگوں کی مدد کے لیے. اور اس تناظر میں بھی بڑی امپورٹنٹ ہو جاتی ہے بات کہ جب ویسے یونائٹ ہو رہی ہے ورلڈ, یعنی اسرائیل کے خلاف جب یونائٹ ہو رہی ہے ورلڈ, پاکستان معاہدہ کر رہا ہے, دیگر عرب ممالک بھی اس میں آ رہے ہیں, تو پھر یہ زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے معاملہ کہ دیکھنا یہ ہوگا کہ یورپ اب کس طرف کھڑا ہوتا ہے. بالکل, اور میں اس میں کہتی ہوں یہ آپ کی جو سیویلین پاپولیشن ہے نا, یہ ان کا پریشر ہے. اٹلی نے فلسطین کو نہیں ایکسیپٹ ابھی کیا تھا, لیکن لوگوں کی پریشر کی وجہ سے وہ اب اس میں انوالو ہوئے ہیں. اچھا سر, اب دوبارہ سے ذرا اس دورے کی طرف آتے ہیں وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کے, اور بڑے طوفانی انہوں نے یہ دورے کیے ہیں. پاکستانی کمیونٹی کیا سوچ رہی ہوگی, کیونکہ دیکھیں ڈائسپورا پاکستان میں جو رہتا ہے بڑا کنسرن رہتا ہے پاکستان کے بارے میں, یو ایس میں بڑے پروفیشنلز ہیں, تو یہ تو بڑا خوش آئند ہے, ایک اچھا لمحہ ہے ان کے لیے کہ ان کے پرائم منسٹر آ رہے ہیں, ان کا استقبال کیا جا رہا ہے. بالکل. دیکھیے بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر امریکہ آنے سے پہلے ادھر لندن میں آئے, بہت بڑا ایک انہوں نے پاکستانی کمیونٹی سے تقریب میں خطاب کیا, میں بھی اس میں شامل تھا. تو یہ پاکستانی ڈائسپورا پوری دنیا میں سمجھتا ہوں کہ پاک بھارت جنگ کے بعد جس انداز میں ایک پوری دنیا میں پاکستانی ڈائسپورا میں ایک کانفیڈنس آیا ہے, جس انداز میں ان کو ایک پذیرائی ملی ہے, اور جس انداز میں پرائم منسٹر اس کو بڑے اچھے طریقے سے لیڈ کر رہے ہیں, فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر ہر جگہ جا رہے ہیں, میں یہ کہتا ہوں کہ یہ پاکستان کا ایک نیا دور ہے. پاکستان کی کامیابیوں کا, پاکستان کی اس اعتماد کا جو پچھلے 40 سال سے ہمارے سے چھین لیا گیا تھا, کسی نہ کسی وجہ سے ہمیں مجبور کیا گیا معاشی طور پر, دوسری وجوہات سے, کہ ہمارے اندر وہ جو گرین پاسپورٹ کا کانفیڈنس تھا وہ جو چھینا گیا تھا, یہ آج وہ وقت آ گیا کہ ہم اس کانفیڈنس کو دوبارہ گین کریں. دوبارا ہم کانفیڈنس میں بہت شکریہ حامد خان المشرقی صاحب, آپ نے وقت دیا. لیتے ہیں بریک کے بعد فوراً جلدی سے واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس, گڈ مارننگ. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. اب تھوڑی سی ذرا میڈیکل گفتگو ہو جائے, تھوڑی سی اس پہ بھی بات کریں. کہتے تو بہت کچھ ہیں, بہت بلنٹ ہیں, اسٹریٹ فارورڈ ہیں, اور ایک بات ان کی جو لوگ بڑا ڈسکس کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ ٹائرینون کا کنیکشن ود آٹزم, کہ وہ کنیکٹڈ ہے, اس کا ایک رول ہے جس کی وجہ سے آٹزم ہوتا ہے بچوں میں. تو اس پہ تو ہمیں بھی میرے خیال کسی ڈاکٹر سے پوچھنا ہی چاہیے, کیونکہ پین کلرز ویسے بہت ساری میڈیسنز تو کہتے ہی اوائڈ کرنی چاہیے پریگننسی میں, لیکن ٹائلینول اسپیسیفکلی جو نام لیا انہوں نے, جو بڑی عام میڈیسن ہے, پین کلر, اوور دا کاؤنٹر بھی مل جاتی ہے, یو ایس میں بڑی کامن ہے, تو یہ بتائیں کہ اس کا اور آٹزم کا کیا کنیکشن ہے. ڈاکٹر صاحبہ سے بات کرتے ہیں. بالکل, ہمیں جوائن کیا ڈاکٹر بشرا گل صاحبہ نے, جو کہ سعودی عرب میں کام بھی کر رہی ہیں اور اس پیشے سے وابستہ بھی ہیں, تجربہ بھی ہے ان کو زیادہ پتہ ہے کہ کیا معاملات ہیں اور ٹرمپ کیوں اس میں انٹروین کر رہے ہیں جس معاملے کا انہیں پتہ نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, گڈ مارننگ, کیسی ہیں آپ؟ گڈ مارننگ, ہاؤ آر یو, کیا حالت ہے آپ کا؟ سیکنڈ ٹائم میں آئی ہوں. جی بالکل, ویلکم ٹو دی شو. ڈاکٹر بشرا ذرا یہ بتائیے گا, اسٹیٹمنٹ کے بارے میں ہی بتائیے گا, کیونکہ اس سے تو ٹائلینول کمپنی کو بھی بڑا نقصان ہوگا, وہ بھی بڑے پریشان ہوں گے, لیکن یہ کس حد تک سائنٹیفکلی لنکڈ ہے اینڈ اٹس ٹرو. جی اوکے, ون کریکشن, آئی ایم ورکنگ, میں دبئی میں کام کر رہی ہوں, ڈاکٹر بشرا گل, اور یہ بہت ضروری سوال ہے کیونکہ بہت کامن یوز ہوتی ہے دوا, بالکل آپ نے صحیح کہا. اور میں آپ کو 3 پوائنٹس میں بتاؤں گی کہ پہلی بات کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں, پھر اور یہ پیراسیٹامول ہے جو ہم پاکستان میں پیراسیٹامول کے نام سے یوز کرتے ہیں, تو وہ بہت ہی کامن ہے اور بہت ضروری ہوتی ہے. تو 3 باتیں بتاؤں گی میں کہ اس بات کے پیچھے کیا حقیقت ہے, دوسری چیز کہ اگر پیراسیٹامول نہیں تو کیا, اور تیسری چیز کہ صدر ٹرمپ نے کیوں کہا. تو پہلی چیز کہ جو سائنس کے میتھڈز ہوتے ہیں اس میں پہلے ہوتا ہے کہ ایک مفروضہ دیا جاتا ہے, اور اس مفروضے کی بیس پہ آپ کوئی تجربہ کرتے ہیں. تو جیسے سے سپوز ایک میں چھوٹی سی مثال دوں گی کہ میرا اگر کلینک کسی اسکول کے سامنے ہے اور اس اسکول کے بچے میرے پاس ڈائریا کے ساتھ آ رہے ہیں, تو میں کہوں گی کہ اور اس اسکول کا پانی خراب ہے جس کی وجہ سے بچوں کو ڈائریا ہو رہا ہے, اور میں جا کے اس اسکول میں تجربہ کروں گی کہ واقعی اسکول کا پانی خراب ہے جس کی وجہ سے بچوں میں ڈائریا ہو رہا ہے,
تو مجھے پتا چلے گا کہ اسکول کا پانی تو ٹھیک تھا لیکن اسکول کے باہر جو کلفی والا کھڑا ہوا تھا اس کی کلفی خراب تھی جس کی وجہ سے بچوں میں ڈائریا ہو رہا ہے. تو یہ کہلاتا ہے کنفاؤنڈنگ فیکٹر. تو کچھ آبزرویشن ملی دنیا کو جس کے بیسس پہ ایک بہت بڑی اسٹڈی ہوئی سویڈن میں جس میں انہوں نے ثابت کر دیا کہ پیراسیٹامول سے آٹزم نہیں ہوتی, بلکہ انہوں نے کہا نہ صرف اس کی وجہ نہیں ہے پیراسیٹامول بلکہ اس کا لنک بھی نہیں ہے, یعنی ایسوسیشن بھی نہیں ہے. مطلب یہ کہ اسکول کے سارے بچوں میں ڈائریا نہیں تھا, وہ کچھ بائی چانس بچوں میں ایسوسیشن تھی. دوسری چیز یہ کہ اگر پیراسیٹامول نہیں تو کیا, اور پیراسیٹامول بہت امپورٹنٹ دوا ہے. آپ پیراسیٹامول دیتے ہیں جب آپ کو بخار ہوتا ہے, سر میں درد ہوتا ہے. تو اگر آپ پریگننسی کے بخار میں کوئی دوا نہ لیں تو بیبی کی ڈیتھ ہو بالکل سکتی ہے, تو اور خطرناک ہوتا ہے. ایگزیکٹ رسک ہے وہ زیادہ بڑا ہے نہ لینے کا, اور اس کے لینے کا بینیفٹ زیادہ ہے. تو پیراسیٹامول ابھی تک سیفسٹ دوا ہے. تو ڈاکٹر صاحبہ یہ ٹرمپ کو یہ پریزیڈنٹ کے کہنے والی بات اور سب کے سامنے, تو اس کا مقصد کیا تھا؟ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ خواتین کو جو پریگننٹ عورتیں ہیں وہ ان کو برداشت کرنا چاہیے. مطلب یہ کس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی تھی؟ مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ یہ بات انہوں نے کی کیوں. آپ کو کیا لگتا ہے انہوں نے کیوں بات یہ کی؟ پسند آیا آپ نے کہا کہ کانٹیکسٹ, ایگزیکٹلی جو انہوں نے کہا نا اس کا کانٹیکسٹ ہے. لیکن فیور کے لیے آپ نے لینی ہی ہے, لیکن امپورٹنٹ یہ لائف اسٹائل میڈیسن نہیں ہے, کیونکہ بہت سارے لوگ پیراسیٹامول کو لائف اسٹائل میڈیسن سمجھتے ہیں. صبح صبح اٹھے سر میں تھوڑا سا درد ہو رہا ہے پیراسیٹامول لے لیا. نو, آپ کو نہیں, آپ مجھے بتائیں, نہیں آپ ذرا مجھے بتائیں ٹرمپ صاحب نے کیوں کہا, وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے اور کیا مقصد تھا اسٹیٹمنٹ کا, یہ بتائیں. وہ تو سمجھ آ گئی پیراسیٹامول والی بات, بٹ اسٹیٹمنٹ بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کیوں انہوں نے کہی ہوگی اور کیا مقصد ہے اس کا. تو ایک تو چیز شارٹر ڈیوریشن, کیونکہ آپ کا فورم اتنا امپورٹنٹ ہے کہ بات ضرور جی اور وہ بالکل کلیئر ہے ڈاکٹر صاحب, آپ نے بڑا اچھا سمجھایا, لیکن یہ اسٹیٹمنٹ مجھے بتائیں کہ آپ بتاتی ہوں, لیکن شارٹیسٹ ڈیوریشن میں لینی چاہیے. اب ٹرمپ کا جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ ہے. جو پولیٹیکل اسٹیٹمنٹس ہوتے ہیں یا تو اس کا کوئی کانٹیکسٹ ہوتا ہے, اور وہ پولیٹیکلی کانٹیکسٹ ہوتا ہے. آئیدر ہی واز فالوئنگ بگ فارما اور مے بی ہی ہیز سرٹن ایجنڈا, یعنی فارماسیوٹیکل کمپنی سے آپ یہ کہہ ریلیٹ کرتا ہے. لیکن دیکھیں ڈاکٹر صاحب, ہم یہ کہہ رہے ہیں جو بھی ان کا مقصد ہو, لیکن ایک ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹیز ہوتی ہے اور وہی اس طرح کی چیزیں کرتی ہے کہ کیا کھانا ہے آپ نے کیا نہیں کھانا. یہ وہ کیوں اوور اسٹریچ کر کے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, نہیں کرنی چاہیے, اصولی طور پہ نہیں کرنی چاہیے. پریزیڈنٹ کا میڈیکل بات کرنا پتہ نہیں کیا مقصد ہوگا. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحبہ, بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا. تو چلو یہ بات انہوں نے دی ایز اے ڈاکٹر کہ جی اس کا آٹزم کا ٹائلینول کے ساتھ کوئی ایسا کنیکشن نہیں ہے, اس پہ ریسرچ سٹڈیز ہوئی ہیں. لیکن جو حیرت کی بات پھر یہ ہے, سوال یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس کو کیوں اتنا ضروری سمجھا کہ کمپنی کا نام بھی لیا, اتنی فیمس دوائی کا نام بھی لیا, اس کو کنیکٹ بھی کیا آٹزم سے, which is very serious condition. اب یہ کہ انہوں نے کیوں کہا ہے, کس بنیاد پر کہا ہے, کیا ان کے پاس ڈیٹا موجود ہے, یہ تو کہنا ظاہر کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا. لیکن ان کا یہ کام نہیں ہے, ان کی اتھارٹی نہیں ہے, یہ ہم بہرحال کہہ سکتے ہیں. اور یہ کہ اس فارماسیوٹیکل کا اب کیا ریئیکشن ہوگا کہ آپ کسی کو ویسے بھی ڈیفیم یا کوئی بات کرتے ہیں تو, لیکن اگر پریزیڈنٹ ایسی بات کر رہے ہیں تو پھر آپ کا کیا ریئیکشن ہوگا, اور وہ کیا کوئی لیگل اس کا کچھ ان کے لیے آپشن ہوگی, بیکاز یہ ان کے تو سٹاکس اور سیل گئی. بالکل, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. کیپ واچنگ, گڈ مارننگ. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. کچھ سالوں سے ہم لوگ سن رہے تھے کہ سنتے رہتے ہیں کہ ٹی وی تو ختم ہو جانا ہے, چینلز نہیں ہونے, سارا ڈیجیٹل ہو جائے گا آن لائن, اور آپ بس او ٹی ٹی پلیٹ فارم سے فلمز بھی دیکھ رہے ہوں گے, ڈرامے بھی, شوز بھی, نیوز بھی, اسپورٹس بھی. کچھ ایسا ہو رہا ہے؟ بالکل ایسے, اور ایسے پلیٹ فارمز آ گئے ہیں. آپ دیکھیں نا کہ پہلے آپ ڈیپینڈ کرتے کہ ٹی وی پر آپ جائیں گے, پرائیویٹ چینلز ہیں ان کے پاس جائیں گے, یا آپ کے پاس کوئی پروڈکٹ ہے وہ لے کر, کوئی ڈرامہ آپ نے بنایا ہے, کوئی مووی بنائی ہے, شارٹ تو آپ جاتے ہیں ان کے پاس, کہتے ہیں بھائی اپروو ہوگا, پھر اس کے بعد اسکرپٹ اپروو ہوگا, پھر بجٹ, یہ وہ ساری چیزیں. اور دیکھنے والے کیبل پہ کتنا ڈیپینڈنٹ ہوتے تھے, تار ہل گئی, تار کٹ گئی, سگنل نہیں آ رہے. بنانے والوں کے لیے بھی ایک آلٹرنیٹ ہے, پلیٹ فارمز موجود ہیں کہ آپ اپنی کریٹیوٹی جو بھی آپ نے کیا ہے, کام کیا ہے, وہ ان پلیٹ فارمز پہ آپ دکھا سکتے ہیں, اور ان کی ویورشپ بھی آہستہ آہستہ بڑھتی رہے گی. بڑا اچھا ہے یہ سوشل میڈیا کے آنے کے بعد. وہ آ گیا کہ واچ واٹ یو لائک
whenever you like. Exactly, बिल्कुल ये ऐसे। I think OTT में इसलिए एक्सपर्ट हमारे साथ है जी, उमर मासूम साहब ने मुझे ज्वाइन किया, जो कि OTT प्लेटफॉर्म के फाउंडर हैं। उमर साहब माइको के फाउंडर हैं, बिल्कुल ऐसे ही। पाकिस्तान का काफी कुछ सेकंड लार्जेस्ट है ये सेटअप, बताइएगा जरा प्लीज। जी बिल्कुल, पाकिस्तान में इस वक्त 2-3 बड़े स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं। एक तो जो जैज़ है, जो कंपनी सबसे बड़ी टेलको है, उनका अपना प्लेटफॉर्म है तमाशा, वो लार्जेस्ट है। आई थिंक नंबर 2 पे हम लोग आते हैं। अच्छा, और तो भी कुछ प्लेटफॉर्म। इस पे क्या ऑप्शंस हैं, क्या होता है हैं इसमें? जरा यानी आपकी प्रोडक्ट क्या है, क्या प्रोडक्ट? जी, तो देखें, द वे आई लुक एट OTT इसके ऑब्वियसली ट्रेडिशनली जब लोग OTT का सुनते हैं तो वो समझते हैं कि ये नेटफ्लिक्स है, ठीक है। बट पाकिस्तान जैसी मार्केट में मेरा जो पर्सपेक्टिव है वो ये है कि OTT इज़ एन ऑल्टरनेट टू डिस्ट्रीब्यूशन। अभी डिस्ट्रीब्यूशन जब आप कंटेंट कंज्यूम करते हैं तो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है केबल एंड सैटेलाइट के थ्रू। हमारा ये मानना है कि दैट इज़ गोइंग टू बी ऑब्सोलीट। आपको याद होगा पाकिस्तान में भी आज से कोई 5-6 साल पहले एक DTH का बात होना शुरू हुई थी कि DTH आ जाएगा और वो केबल को रिप्लेस कर लेगा, बट वो हो नहीं पाया, वो लाइसेंसेस डिले हो गए। अब मुझे लगता है कि मेजॉरिटी ऑफ द हाउस होल्ड जो हैं वो वैसे ही इंटरनेट कंज्यूमिंग हाउस होल्ड हैं, और ज़्यादातर हाउस होल्ड जो अब आ रहे हैं, जितने TV परचेज हो रहे हैं वो स्मार्ट TV हैं, और जितने सारे अब नए हाउस होल्ड आप समझ लें वो ज़्यादातर अनलिमिटेड इंटरनेट की तरफ जा रहे हैं, विच बेसिकली मीन्स कि इंटरनेट इज़ द फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपको केबल की ज़रूरत नहीं है। अगर एक OTT प्लेटफॉर्म ऐसा है जिस पे सारे चैनल्स भी आ रहे हैं, उस पे सारी इंटरटेनमेंट की वीडियोस भी आ रही हैं, उस पे स्पोर्ट्स के कंटेंट के राइट्स भी अवेलेबल हैं, तो आपको केबल एंड सैटेलाइट इज़ नाउ ऑब्सोलीट इन दैट कंट्री, बिकॉज सारी डिस्ट्रीब्यूशन, इवन लाइव TV चैनल्स की, आपकी TV चैनल की डिस्ट्रीब्यूशन भी अल्टीमेटली मेरा जो ख्याल है वो OTTs के ही थ्रू होगी। केबल ऐसा के हो थ्रू भी रहा है, नहीं। बिल्कुल ऐसा हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है। तो हमारे पास काफ़ी सारे चैनल्स हैं जो अब आ गए हैं, जो अब डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। इनिशियली ये होता था कि मज़े की बात है, पाकिस्तान में जो है वो केबल ऑपरेटर्स चैनल डिस्ट्रीब्यूट करने के पैसे लेते हैं कि जी अगर हमने अच्छी पोजीशन पे लगाना है तो पैसे लेते हैं। जब OTT स्टार्ट हुए तो इनिशियली के जो TV चैनल्स थे वो एक्सपेक्ट करते थे कि हम उनको पैसे देंगे टू गेट द फीड। अब आहिस्ता आहिस्ता ये भी शिफ्ट हो रहा है कि वो खुद से ही आ रहे हैं TV चैनल। ये तो डिपेंड करता है ना कि आपकी व्यूअरशिप क्या है, कितनी व्यूअरशिप, कितनी व्यूअरशिप। लेकिन ऑब्वियसली अभी हमारा फोकस सभी OTT प्लेटफॉर्म्स का, आई थिंक इस वक्त जो एज है वो सिर्फ स्पोर्ट्स ही है, क्योंकि इंटरटेनमेंट का कंटेंट आपको पता है कि वो बनाने में एक तो टाइम भी ज़्यादा लगता है, उसके बाद फिर उसकी एक और स्पोर्ट्स की तो व्यूअरशिप आती है। बिल्कुल, मैं तो कहती हूँ कोई भी आप बस अच्छे बोलने वाले हो, दुनिया देखती है और सब कुछ ही देखती है। तो पाकिस्तान में आप जैसे ज़्यादा ऑपरेट कर रहे हैं तो स्पोर्ट्स में क्या, यानी क्रिकेट ज़्यादा? क्रिकेट ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा पॉपुलर स्पोर्ट है, लेकिन इस पे हमारा पर्सपेक्टिव ये है कि स्पोर्ट्स को नर्चर करना पड़ता है। तो हम वी वर द फर्स्ट प्लेटफॉर्म जिसने फुटबॉल में इन्वेस्ट किया। अब हमारे पास इंग्लिश प्रीमियर लीग जो फुटबॉल की सबसे बड़ी लीग है पाकिस्तान में, सबसे ज़्यादा पॉपुलर, उसके अगले 3 साल के हमारे पास एक्सक्लूसिव राइट्स हैं, पाकिस्तान के लिए भी, बांग्लादेश के लिए भी, जिसका मतलब है कि हम उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। हमने पाकिस्तान वुमेंस फुटबॉल में इन्वेस्ट किया था आज से 2 साल पहले। हमने एक ओरिजिनल फिल्म भी बनाई थी जो बड़ी मशहूर हुई थी, हर राइट टू प्ले के नाम से। हम स्क्वॉश पे बहुत काम कर रहे हैं। हम स्क्वॉश को भी लेके आए थे पाकिस्तान में वापस। अभी लास्ट ईयर जो बड़ा टूर्नामेंट हुआ था अंडर 23 इंटरनेशनल, आफ्टर 20 ईयर्स पाकिस्तान स्क्वॉश वापस आया था, वो भी हम लोग लेके आए थे। तो जैसे मैंने अगर फर्ज करें कि कोई शॉर्ट फिल्म बनाई है मैंने और मेरे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, मैं कहता हूँ आपके पास आना चाह रहा हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? क्या प्रीरिक्विजिट्स हैं जो, यानी आपकी फिल्म अगर अच्छी, आप आएँ, आप खुद भी अपलोड कर सकते हैं और आप ही के प्लेटफॉर्म पर, हमारे अच्छा, प्लेटफॉर्म, तो हमारे प्लेटफॉर्म ओपन सोर्स ये जो देख रहे हैं ना, इस अगर आप जाविये से देखते हैं तो वाकई एडवांटेजेस हैं कि लोगों को चांस मिलता है ये वो, लेकिन एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है OTT का। जी, वो क्या है? अब मैं कंपैरिजन करती हूँ 2 चैनल्स की, मैं आपको बात बताती हूँ। एक नॉर्मल सा पाकिस्तानी चैनल जिसमें उनके वर्कर्स की तनख्वाहें कितनी है महीने की, 2 करोड़। जी, मैं बता रही हूँ फॉर एग्जांपल, और ये फिगर है, एक है चैनल। फिर उसके बाद एक और चैनल है जो ज़्यादा देखा जा रहा है, उसमें उनके एम्प्लॉयज़ की तनख्वाह आपको पता है महीने की कितनी? ये मैंने अभी मुझे पता चला, 50 लाख सिर्फ। ज़्यादा कंटेंट बन रहा है, ज़्यादा अच्छा कंटेंट है, लेकिन इतने से लोग और उस चैनल में इतने लोग। मसला ये हो रहा है कि टेक्नोलॉजी इज टेकिंग ओवर स्किल्ड वर्कर्स, और उस चैनल में क्या है, मैंने देखा जाके, कोई एंकर नहीं है, लोग ही नहीं है, इतने कम लोग बैठ के पूरा चैनल चला रहे हैं। तो जब ये सारी चीजें बन जाएगी, अब पता क्या है उसमें होस्ट, हाँ आप और हम नहीं है, AI, आवाज डबिंग, आवाज आ रही है, शूट फोन से हो रहे हैं, तो कैमरामैन आपको नहीं चाहिए, वो फोन ही सारा कुछ काम कर रहे। आपको पता है दे हैड नो कैमराज, फोन से उनके पास, और लोग ही नहीं है। कितने जी आपके होस्ट क्या है? कोई नहीं, 10-12 लोग बैठे हुए। तो इससे मुझे सिर्फ ये लगता है कि हमारे बहुत सारे लोगों की जो है ना जॉब चली जाए। नहीं, और इसमें ये कि OTT में तो प्रोडक्शन ज़ाहिर है आपकी तो नहीं है ना, प्रोडक्शन इन हाउस प्रोडक्शंस आप कुछ कर रहे हैं, आप तो एक फिनिश प्रोडक्ट ले रहे हैं
اور اس کے ڈسٹریبیوشن اس کا حل کیا ہوگا؟ بھی ہے. دیکھیں ہم کانٹینٹ پروڈیوسر نہیں, میں آپ کو اگر ایگزامپل کے ساتھ سمجھاؤں, یہ میں جنرلی بات کر رہی ہوں کہ او ٹی ٹی پہ اور یہ چینلز بھی کچھ سوئچ, اچھا چینل سوئچ کر رہے ہیں اب اس پہ, تو آپ جنرلی بتائیں کہ اس پہ یہ جو نقصان ہوگا اس کو کیسے پورا کریں گے؟ بالکل. تو دیکھیں پہلے تو میں ایکسپلین کروں کہ ہم لوگ جو ہے نا ایک طرح سے اوبر ہے, بالکل ہم ڈسٹریبیوشن پلیٹ فارم ہے. اوبر کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ وہ گاڑی کہاں سے آ رہی ہے, وہ تو ڈرائیور جو ہے یا جو بھی کار کا جو بھی اس کے ساتھ وینڈر ہے وہ آ کے گاڑی لے کے, اوبر نے گاڑی خود نہیں خریدنی. اسی طرح ہم نے کانٹینٹ خود نہیں بنانا, ہم نے انیبلمنٹ کریٹ کرنی ہے. آپ جو بات کر رہی ہیں وہ ہے, لیکن وہ انڈسٹری چیلنج ہے, وہ او ٹی ٹی سے ریلیٹڈ نہیں ہے. وہ اوور آل کانٹینٹ ریجیم پوری دنیا میں چینج ہو رہی ہے اب اوبیسلی بیکاز آف دی اے آئی کا جو دور ہے. حل بھی بتائیں نا اس کا. لیکن میرے حساب سے اس کا حل یہ ہے کہ اے آئی ول نیور ریپلیس ہیومنس, اے آئی ول انیبل ہیومنس. تو ہمارے اوپر سب کے اوپر ایز ریسورسز جو ڈفرینٹ چینلز میں یا کانٹینٹ انڈسٹری میں کام کریں, آئی تھنک تھوڑا سا اپنے آپ کو لرننگ کو بڑھانا پڑے گا. بیکاز اگر آپ ایک آؤٹ پٹ دیتے تھے ایز ون ٹیم, اب آپ کے پاس کیپیبلٹی ہے آپ اسی ٹائم میں 5 آؤٹ پٹ دے سکتے ہیں, اور ہو سکتا ہے وہ جو ایکسٹرا 4 آؤٹ پٹ ہوں وہ آپ کہیں اور دنیا کے کسی اور پلیٹ فارم کو بیچ رہے ہوں, دنیا کے کسی اور ٹی وی چینل کو بیچ رہے ہوں. تو کیپیبلٹی بہت زیادہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ انوویشن بالکل اپنے آپ کو اپڈیٹ, ہاں یہ بھی ایک ہے کہ جو بھی اس شعبے سے منسلک ہیں وہ اے آئی ٹیکنالوجی کو اپنی ایکسپرٹیز میں لے کے آئیں, تو پھر ضرورت بنے گی. کا پلیٹ فارم پاپولر ہونے کا مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی ضروری کہ آپ کے شیلف پہ کیا موجود ہے. جیسے ہم نے ایک دیکھا کہ پرائم کی ہم مثال لیں تو ایک بڑی ایک سیریز تھی, اس نے اس پرائم کو اٹھا دیا. بالکل. دیکھیں دنیا بھر میں یہی ہوتا ہے, نارملی انٹرٹینمنٹ آئی پی پہ ہوتا ہے. پاکستان ابھی ایک ڈفرینٹ مارکیٹ ٹو کریک ہے. ہمارے تو آپریشنز دبئی میں بھی ہیں, یو اے ای میں, ہم ایجپٹ میں بھی ہمارا آفس ہے, بنگلہ دیش میں بھی آپریشنز ہے, نارتھ امریکہ میں بھی ہم اسٹریم کرتے ہیں. تو پاکستان کی مارکیٹ اور باہر کی مارکیٹ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے, بیکاز باقی مارکیٹس میں ایک او ٹی ٹی کو اسٹیبلش ہونے کے لیے یوزلی جو آئی پی ہوتی ہے, اوریجنل آئی پی جو انٹرٹینمنٹ سائٹ کی ہوتی ہے, وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. لیکن پاکستان میں ابھی ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم ایک اس طرح کا انوائرمنٹ ہے کہ زیادہ تر جو اچھے پروڈیوسرز ہیں, پروڈکشن ہاؤسز ہیں, اچھے جو ٹیلنٹ ہیں, وہ آلریڈی انگیجڈ ہیں فار دا نیکسٹ 3 to 4 years. So it's very difficult for ہمارے جو ہمارا کانٹینٹ ہے بہت اچھا ہے, لیکن اس کی ایکچولی ایز آف ناؤ کیا ڈیمانڈ ہے مارکیٹ میں, اور اس کو ہم بہتر کیسے کر سکتے ہیں؟ ڈیمانڈ بالکل ہے, لیکن مسئلہ وہی ہے, مسئلہ یہ ہے کہ 3-4-5 پلیئر ہیں, میں اوبیسلی نام نہیں لوں گا, بٹ انہوں نے آلریڈی پورا کیپچر کیا ہوا ہے. اور جو انوویشن ہے نا, جو نئی فارمیٹس پہ میرے خیال میں کام ہونا چاہیے. اب جیسے ویب سیریز والا جو فارمیٹ ہے اس پہ کام ہونا چاہیے. اگر بڑا کام ہوگا تو باہر سے انٹرنیشنلی, اب مائیکو کی اتنی کریڈیبلٹی ہے, میں لے کے آ سکتا ہوں باہر سے اچھی خاصی انویسٹمنٹ, بٹ پرابلم یہ ہے کہ وہ لوگ آلریڈی ریسورسز اور وہ ٹیلنٹ سارا انگیج ہوا ہے فار دا نیکسٹ 3. اور یہ ہم سنتے بھی ہیں کہ اتنی انڈیا کی مونوپلی ہے کہ نیٹ فلکس, پرائم اور اس پہ اپنا کانٹینٹ دینا بڑا مشکل ہے. وہاں جو لوگ بیٹھے ہیں اس کو, ان کی شرط ہی پہلے یہ ہوتی ہے کہ جی پاکستان سے آپ نے کوئی کانٹینٹ نہیں, بیکاز ہم ایک بہت بڑی تھریٹ تو ہے ہمارا کانٹینٹ, پاکستان کا پلیٹ فارم ایک ہونا چاہیے. اور اس کو واقعی ہمیں لیکن پاکستان کو لے کے جانا ہے. ہاؤ از دیٹ؟ وہ بھی اچھی بات کی ہے کہ جیسے انوویشن کا بڑا مارجن ہو گیا, یعنی آپ کریٹیوٹی کا مارجن ہے, جیسے آپ نے کہا نا کہ وہ ایک ان کا ایک نیکسس سا بنا ہوا ہے, اب کمرشلائز سارا کام ہو رہا ہے, ایک طریقے کا کام ہو رہا ہے, وہی بک رہا ہے. لیکن ان پلیٹ فارم سے ایٹ لیسٹ یہ ہو گیا ہے کہ جو لوگ کچھ نہ کچھ کریٹ کرنا چاہتے ہیں الگ, ان کو ایک موقع مل گیا. اور نئے فارمیٹس, جیسے میں دیکھیں کہہ رہا ہوں آپ کو, ویب سیریز کا جو فارمیٹ ہے اٹس ویری سملر ٹو ٹریڈیشنل ڈراما فارمیٹ, لیکن پھر بھی بہت ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے, تو اس پہ لوگوں کو کام کرنا چاہیے. آئی تھنک پاکستان میں ہمیشہ سب کو انکریج کرتا ہوں. سملرلی ابھی مائکرو ڈراماز جو ہے پوری دنیا کے اندر, مائکرو ڈراماز کا کانسیپٹ بہت زیادہ پاپولر ہو رہا ہے. وہ کیا ہے؟ وچ از بیسکلی کہ انسٹیڈ آف دا 60 منٹ ایپیسوڈ, 1-2 منٹ کی ایپیسوڈز ہوتی ہیں, بیکاز لوگوں کے پاس جو ٹائم ہوتا ہے یا بنجنگ ٹائم ہوتا ہے, وہ ریلس پہ جاتے ہیں. تو وہ اور ورٹیکل فارمیٹس میں بھی ہوتی ہیں, ہاریزونٹل فارمیٹ میں بھی ہوتی ہے. تو بجائے اس کے کہ آپ کے پاس 12 ایپیسوڈ یا 26 ایپیسوڈز ہوں گی 60 منٹس کی, اب اس میں 2-2 منٹ کی 500 ایپیسوڈ. آئی تھنک یہ تو پاگل کر دینا ہے. جیسے یہ کرتے ہیں نیٹ فلکس اوریجنل سیریز, 1 منٹ میں ختم. وہ اس پوزیشن میں آ گئے کہ وہ پروڈیوس بھی کر رہے ہیں. تو آپ ابھی اس پوزیشن میں نہیں کہ اپنی کچھ چیز پروڈیوس نہیں, ہم آ رہے ہیں اب اس پوزیشن میں. دیکھیں ہم نے جو اسٹریٹجی پاکستان میں اپنائی وہ یہ کہ یار اسپورٹس کے رائٹس کیونکہ اویلیبل تھے, ہماری اسٹرینتھ تھی, وی کیم فرام دیٹ بیک گراؤنڈ, تو ہم نے کہا اسپورٹس کو یوز کر کے پہلے اپنا اسکیل بڑھا لو. بالکل, نام بنائیں, سبسکرپشن بڑھ جائے سب سے پہلے تو یہ ہے, تاکہ دا ورلڈ ٹیکس یو سیریسلی. سبسکرپشن آپ کی کتنی, 30 ملین؟ ہمارے پاس 30 ملین رجسٹرڈ یوزرز ہیں پاکستان کے اندر, ہمارے ایکٹیو یوزرز رفلی 15 ملین ہیں, اور باقی دوسرے ملکوں کے اندر ہیں. لیکن یہ کہ ہم اب اس اسکیل پہ آ گئے ہیں کہ اب ہم
انٹرٹینمنٹ کے اندر بھی انویسٹ کر سکتے ہیں. اب ہم بڑے پروڈیوسرز کے ساتھ کام کر سکتے ہیں. یہ دنیا میں پرسیپشن ہے کہ نیٹ فلکس سب سے زیادہ دیکھے جانے والا او ٹی ٹی ہے, پھر میں کچھ رپورٹس دیکھتی ہوں تو ایسا نہیں لگتا کہ ایسا تو نہیں ہے, بلکہ ان کے بہت زیادہ ویورشپ ڈراپ ہوئی ہے, سبسکرپشن گری ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ 2 ماڈل ہوتے ہیں او ٹی ٹی کے اندر, 2 ماڈل سے پلیٹ فارم گرو کرتا ہے. ایک ہوتا ہے ایڈورٹائزنگ بیس, جیسے یوٹیوب از آلسو این او ٹی ٹی پلیٹ فارم اف یو لک ایٹ اٹ دیٹ وے, اور ایک ہوتا ہے سبسکرپشن بیس وچ مینس کہ بیہائنڈ پے وال. اب دنیا میں جو ٹرینڈ آ رہا ہے اسپیشلی ان کنٹریز لائک پاکستان, انڈیا کا جو اس وقت سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے وہ سبسکرپشن بیس نہیں ہے اونلی, وہ فریمیم ہے. فریمیم کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے پاس سارا کانٹینٹ, میجورٹی آف دا کانٹینٹ از اویلیبل فار فری, لیکن کچھ کانٹینٹ ہے ایکسکلوسیو جو کہ بیہائنڈ اے پے وال, جو کہ مائیکو کا ماڈل. ہم بھی یہی کرتے ہیں بالکل, جس پہ ہم اسکیل کرنا ہے. جو مجھے ایک تھوڑا سا جیسے کوئی کرنا چاہ رہا ہے آپ کے پلیٹ فارم پہ ڈسپلے اپنی چیز, اپنی پروڈکٹ ڈسپلے کرنا چاہتا ہے, تو اس کے لیے فیزیبل, یعنی بزنس پرسپیکٹو سے فیزیبل کیا ہوگا؟ ایک تو آپ نے کہا کہ وہ خود بھی کر سکتا ہے, جی جی, تو کوئی کرائٹیریا اس کو میٹ کرنا پڑے گا, اگر اور پھر اس کو پیسے کیسے ملیں گے جو اس نے انویسٹ کیا ہے اماؤنٹ بنانے میں وہ چیز؟ دیکھیں ایڈورٹائزنگ کو لوگ انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں, بٹ آئی تھنک بہت سارے کانٹینٹ کریٹرز ہیں جنہوں نے یہ کریک کر لیا ہے کہ وہ اب یوٹیوب کے اوپر, میں کچھ ایسے پروڈکشن ہاؤسز کو جانتا ہوں جو کہ اب یوٹیوب اونلی کانٹینٹ بنانے لگے ہیں, وچ مینس کہ وہ اپنی ڈرامہ بنا رہے ہیں اور وہ صرف یوٹیوب کے اوپر مانیٹائز کر رہے ہیں. جو ٹریڈیشنل ٹی وی چینلز ہیں ان کی اپ ٹو 50 to 60% مانیٹائزیشن اب یوٹیوب سے ہونے لگی ہے. اس کا مطلب یہ کہ ایڈ اکانومی تو ایگزسٹ کرتی ہے نا. تو آپ ایک انڈیپینڈنٹ کانٹینٹ کریٹر ہیں, آپ ایک پلیٹ فارم کے اوپر آتے ہیں, تو پلیٹ فارم ول ڈو اے ڈیل ود یو جہاں پہ وہ یوٹیوب سے زیادہ ریونیو شیئر آپ کو دے سکتے ہیں. اگر لوکل پلیٹ فارم ہے ہمارے جیسا, یوٹیوب نارملی کرتا ہے 50% کانٹینٹ کریٹر کو دیتا ہے, 50% خود رکھتا ہے. وی کین کریٹ اے ماڈل جہاں پہ اس سے زیادہ آپ کو پیسے مل سکتے ہیں. اور یہ جو بلاگرز کہتے ہیں, اسپیشلی اگر ہم پاکستان میں بات کریں, کہ مجھے تو لگتا ہے کہ یہاں ویوز کے جو ریٹ ہے جو ملنا ہے وہی کم ہے, لیکن بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہر مہینے کا 10 کروڑ تو کماتا ہی ہوگا, یہ تو 5 کروڑ تو کہیں گئے نہیں. تو کیا ایسی ارننگز آپ کو لگتا ہے کہ یہاں کی یوٹیوبرز کی ہوتی ہیں جو ابھی ہے آپ کے سامنے ہوں گے فیکٹس اینڈ فگرز, لیکن یہ کچھ کانٹینٹ ایسا ہوتا ہے جس کی صرف پاکستانی آڈینس ہوتی ہے, کچھ کانٹینٹ ایسے ہوتے ہیں جس کی پاکستانی ڈائسپورا یا اردو ڈائسپورا کی آڈینس ہوتی ہے. آئی پرسنلی فیل کانٹینٹ پہ ایسے پہ فوکس کرنا چاہیے جس میں کہ آپ ڈائسپورا کو کریک کر سکیں, تاکہ جو پاکستانیز اور انڈینز اور ادر اردو انڈرسٹینڈنگ نیشنلٹی سچ ایز بنگلہ دیشیز اینڈ سری لنکن, ان کو بھی اردو سمجھ آتی ہے. تو وہ نیشنلٹیز باہر بھی رہتی ہیں نا, یو اے میں بھی رہتی ہیں, سعودی عربیہ میں بھی رہتی ہیں, نارتھ امریکہ میں بھی رہتی ہیں, یو کے میں بھی رہتی ہیں. تو اگر آپ کا کانٹینٹ ایسا ہے جو وہاں تک اپروچ کرے گا, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو بلاگرز ہیں کروڑوں میں بناتے ہوں گے ابھی؟ ہاں کچھ بناتے ہیں, بٹ بلاگرز کی زیادہ تر جو ریونیو اسٹریم ہے, جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے, وہ زیادہ اسپانسرشپس ہے. تو اٹ آلسو ڈیپینڈس کہ آپ کتنے ایکٹیو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کا کانٹینٹ کتنا اچھا ہے, پھر ایک یہ ہے کہ آپ کتنے ایکٹیو ہیں, کہ آپ کتنی اچھی طرح سے برانڈس کو انگیج کر سکتے ہیں, اسپانسرز کو لے کے آ سکتے ہیں. اچھا, آپ کے او ٹی ٹی پہ ابھی کون سی ہٹ جا رہی ہے چیز, کون سا کانٹینٹ ہے؟ تو ہمارے پاس آپ سمجھ لیں اگلے 3-4 سال کے لیے آلموسٹ آل دا میجورٹی کرکٹ پیچھے بھی اسٹریم کرتے آئے ہیں, ہم ابھی بھی کر رہے ہیں, ابھی ایشیا کپ کا, بلکہ آپ کو میچ جو ہے وہ نہیں. تو لیڈیز کے لیے کیا مجھے بتائیں, جو ہم جو گھریلو خواتین ہیں, ہم وہ ہمارے لیے کیا ہے جی بتائیں, کوئی ڈرامے نہیں؟ سو آپ لوگ کے لیے ہمارے پاس کچھ لائیو چینلز ہیں, لائیو ٹی وی چینلز ہیں جو کہ آپ دیکھتی ہیں. لڑائی کرانے والے پوڈ کاسٹ نہیں آپ کے پاس؟ پوڈ کاسٹ بھی ہیں کافی سارے, بٹ اب ہم کام کر رہے ہیں پاکستان کے اندر, تو ہمارے پاس عربک کانٹینٹ بہت زیادہ ہے, بنگالی کانٹینٹ بہت زیادہ ہے. یہ جیسے میں نے بولا پاکستان میں تھوڑی منوپلی ہے انٹرٹینمنٹ کانٹینٹ کو لے کے, تو اب ہم اس کو تھوڑا کریک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور ہم کچھ پروڈکشن ہاؤسز کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں. جی بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. یہ بڑا ضروری ہے کہ ہمارا کانٹینٹ دنیا دیکھے, اور دنیا کی جو اچھی پروڈکشنز ہیں وہ ہم دیکھیں, یہ ضروری ہے. ایک بریک لینا ہم نے یہاں پر, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہم کچھ مزید بھی انٹرسٹنگ سیگمنٹس ہیں اسکوٹیز کے بارے میں بات کرنی ہے. بھائی کن کو ملی ہیں؟ آئی وانٹ ٹو سی دیم, آئی وانٹ ٹو میٹ دیم. ارے 200 لکی خواتین لڑکیاں کون ہیں جن کو پنک اسکوٹیز ملی ہیں؟ جانیے گا بریک کے بعد. کیپ واچنگ, گڈ مارننگ. جی ویلکم بیک آفٹر دی بریک. گڈ مارننگ ایوری ون. رائز اینڈ شائن میں بھی بہت ہی خاص مہمان ہمارے اسٹوڈیو میں آئے. رائز اینڈ شائن کا اس وقت جو ہمارا اسٹوڈیو ہے نا, وہ شائن کر رہا ہے واقعی, ہے نا, کیونکہ با اختیار خواتین میرے ساتھ ہیں, اور مجھے بہت خاموش کم بولنے کی ضرورت ہے, بہت ہی محتاط رہ کے بولنے کی ضرورت ہے, کیونکہ پٹائی کسی بھی ٹائم میری ہو جائے گی. بالکل, لیڈیز کا ٹائم آ گیا ہے. کیا بات ہے, ایک پیکج دیکھتے ہیں, پھر ہم آپ کو بتائیں گے ہم کیا بات کرنے جا رہے ہیں. جی تو آج ہم موجود ہیں ایک زبردست تقریب میں, جہاں پر سندھ حکومت کی طرف سے یہ انیشیٹو لیا گیا
اور خواتین کو بااختیار ویمن امپاورمنٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیشہ سندھ گورنمنٹ اس میں آگے ہمیں نظر آتی ہے. تو آج یہ ایک ایونٹ آرگنائز کیا گیا تھا سندھ گورنمنٹ کی طرف سے, 200 یہ اسکوٹیز ابھی دی گئی ہیں, تو بڑا زبردست یہ ایک انیشیٹو ہے. خواتین سے بھی بات کرائیں گے جن کو اسکوٹیز ملی اور کتنی وہ ایکسائٹیڈ ہے. آپ کا نام؟ ماریا مظہر غوری. ماریا, مجھے بتائیں کہ کیسے آپ کا نام اس میں آ گیا؟ ہم لوگوں نے SMTA میں فارم سبمٹ کیا اور پھر الحمدللہ آئی ایم ہیئر. زبردست آئیڈیا, خواتین کو ویمن امپاورمنٹ کے لیے جو بہترین ظاہر ایک قدم ہے سندھ گورنمنٹ کا. تو وہ جس نے یہ کنسیو کیا ہے وہ ہمارے ساتھ ہیں اس وقت. رافیہ آوان, آن گراؤنڈ اس کو ہوتا ہوا دیکھ رہے ہوتے ہیں تو کیسا لگ رہا ہوتا ہے, یہ مجھے بتائیں کیسا لگ رہا ہے؟ میں کہوں گی سب سے الگ فیلنگز آج میری تھی. وہ آئیڈیا کنسیو کیا, اس کا کریڈٹ جاتا ہے سینئر منسٹر شجیل انعام میمن صاحب کو, کہ انہوں نے اس کو نہ صرف ریسیو کیا اس کو بڑے کھلے دل سے, اور پلس ایک گو ہیڈ دیا. تو آئی واز ویری ایکسائٹیڈ. آج جب بچیوں نے اس ریمپ پہ بائکس چلائی ہیں تو تالیوں کی گونج میں جیسے وہ ہوا ہے, تو آئی ایم ویری ہیپی کہ یہ ایونٹ سکسیزفل ہوا, یہ آئیڈیا سکسیزفل ہوا. اینڈ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آئی مسٹ سے کہ اٹس آلویز 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 اے ٹیم ورک اینڈ آل دوز لیڈرز ہو گیو یو اے پش اینڈ ٹرسٹ یو, your efforts, your ideas. نادیہ حسین ہمارے ساتھ ہے. I think it's just best کہ خود سے جو ہے وہ اسکوٹی چلائیں اور خود بچوں کو ڈراپ کریں, خود گروسریز کرنے جائیں. Why not? اس وقت ہمارے ساتھ ترجمان سندھ حکومت ہے جو سمیتا سید صاحب ہمارے ساتھ ہیں. اسٹیج پہ جب چیئرمین صاحب بینیفیشریز سے مل رہے تھے, پوچھا کہ آپ کے فادر یا کون آپ کو ڈراپ کرتے, کہتے میرا بھائی تو نہیں مگر میرے فادر مجھے ڈراپ کرتے تھے, لیکن اب میں ان کو کہیں نہ کہیں ڈراپ ضرور کر سکوں گی. میں بھی بڑی ہو گئی ہوں, میرے پاس بھی اب ڈرائیورز لائسنس ہے, میرے پاس یہ EV اسکوٹی ہے. ہمارے ساتھ اس وقت مینیجنگ ڈائریکٹر سندھ ماس ٹرانزٹ ڈپارٹمنٹ موجود ہیں, کنول بھٹو صاحبہ. ہم خواتین کو امپاور کرنے کے لیے سسٹینیبل ٹرانسپورٹ پرووائڈ کر رہے ہیں, اینڈ اٹس بریکنگ دا بیریئرز. کیونکہ ہمارے یہاں ایک ٹیبو اٹیچڈ ہے, ایک اسٹگما اٹیچڈ ہے, یہ خواتین اکیلی ٹریول نہیں کر سکتی. ہم اس کو توڑنا چاہ رہے ہیں, گورنمنٹ آف سندھ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ اس کو توڑنا چاہ رہی ہوں. وی آر کمیٹڈ ٹو انٹروڈیوس ایون EV موٹر کارز. یہ اصل میں ہے وومن امپاورمنٹ. میں ڈیکڈ سے یہ دیکھتی آ رہی ہوں زہیب کہ جو لڑکیاں عورتیں کام کرنا چاہتی ہیں تو ان کے اور ان کے خواب کے بیچ میں ہمیشہ ایک دیوار, گھر والے نہیں. یہ سوال کہ کام پہ جائیں گے کیسے, بسوں میں دھکے کھائیں گے, ٹیکسی ملے گی تو پھر تنخواہ جو ہے اس میں ساری نکل جائے گی, کیسے جائیں, بچوں کو ڈراپ کون کرے گا, پک کون کرے گا, کتنے سارے کام جو رہ جاتے ہیں بیکاز آف کہ جی نو مینس آف ٹرانسپورٹیشن. اپنی بھائی سے مانگنا یہاں ڈراپ کر دو, ابا سے ریکویسٹ کرنا, کسی سے ہمیشہ وہ بیچاری مانگ ہی رہی ہوتی تھی کہ یار کوئی مطلب تھوڑا سا ہمیں فیسیلیٹیٹ کر دو. کتنی اچھی بات ہے کہ اب ماشاءاللہ یہ اب ایک آپشن آ گئی ہے. خاص طور پر بہت زیادہ خواتین طالبات ہیں جن کو جانا ہوتا ہے کالجز اپنے, تو بڑی ایک زبردست عام کرنے کے لیے نا اس کو یہ بھی ہے کہ یہ کلچرل چینج بھی ہے, تو اس کو عام کرنے کے لیے پروموٹ جس طرح کیا ہے سندھ گورنمنٹ نے کہ 200 بائک سے شروعات ہوئی ہے ابھی ان لڑکیوں کو دیا جو کہ اپنے کام پہ جانا چاہتی ہیں, اسکول کالج یونیورسٹی جانا چاہتی ہیں. یہ بڑا بہت ہی اچھا ہے. تو ہمارے ساتھ وہی گیسٹ ہیں رافیہ آوان جو کہ پروجیکٹ ڈائریکٹر ہیں. جیسے ہم نے کل یہ بات ہوئی تھی آپ سے اور ہم نے کہا تھا کہ بھئی آپ اسٹوڈیوز آئیں تو پھر وہاں ذرا بات ہوگی. ویلکم کرتے ہیں. سو نائس ٹو ہیو یو. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. کمال کام کیا بھائی. جویریہ بھی ہے نا, جویریہ خالد ہے جن کو اسکوٹی ملی ہے, ان کے تاثرات بھی جاننا. جویریہ بھی ہے, سمرین بھی ہے. پہلے تو ذرا میں رافیہ کو مبارکباد دوں گی, بہت بڑا پروجیکٹ تھا, پورے سندھ سے اپلیکیشنز چوز کرنا سب پتہ ہو بھائی رافیہ. بہت بڑا بھی تھا, بہت چیلنجنگ بھی تھا نادیہ اور زہیب. کیوں کہ ایک تو خواتین کا معاملہ, پھر ان کی سیفٹی کا معاملہ, ان کی سیکیورٹی کا معاملہ, اور نہ صرف ان کو سندھ گورنمنٹ ایکنالج کر رہی ہے, امپاور کر رہی ہے, بلکہ خواتین کے معاملے کو لے کے نا ہم بڑے اور زیادہ باوقار طریقے سے آگے بڑھتے ہیں. میں بالکل یہاں باعث نہیں ہوں گی, لیکن ہم ذرا کھلے ڈلے طریقے سے مرد حضرات کو چھوڑ دیتے ہیں, بوائے کر لے گا, لیکن جب خواتین کی باری آتی ہے تو وی آر مور پروٹیکٹیو ایز اے کمیونٹی. ٹھیک ہے نا, جیسے ہمارا معاشرتی اقدار ہم دیتے ہیں, اور یہ بیوٹیفیکیشن ہے اس معاشرے کی, میں سمجھتی ہوں. تو یہ ایک چیلنج تھا ہمارے لیے کہ ان کی سیفٹی سیکیورٹی کو بھی یقینی بنایا جائے, ڈرائیونگ لائسنسز کو یقینی بنایا جائے, بار بار ٹیسٹ سے گزارا جائے کہ وہ صحیح طریقے سے بائک چلا سکتی ہیں یا نہیں. ایک اور بڑی دلچسپ بات کہ یہ EV بائکس ہیں,
یعنی کہ نو پیٹرول نو ڈیزل, ورکشاپ کے چکر نہیں لگیں گے, چکر نہیں لگیں گے. اور یہ کہ لیتھیم بیٹریز ہیں, ہاں انوائرمنٹ فرینڈلی ہے, اس کے علاوہ لیس کاربن فٹ پرنٹس آن ارتھ. تو آپ کہیں بھی پروٹیکشن تو یہی بچیوں کی ہوگی نا کہ ان کو جانا نہیں ادھر ادھر پڑے گا. یہ خیال کیسے بھیجتے, یہ بات ہے نا کہ پاکستان میں چلیں ایسا ہے کہ یار یہ نہیں ہو رہا یہاں پہ, کیسے کب یہ خیال آیا کہ یہ میں کوئی پروجیکٹ کے بارے میں سوچتی ہوں پھر یہ لے کے جاتی ہوں؟ پروجیکٹ تو یہ چیئرمین پیپل پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ہے, ٹھیک ہے, سارا کریڈٹ ان کو جاتا ہے, ان کی ٹیم کو جاتا ہے, سینئر منسٹر شرجیل انعام میمن صاحب کو جاتا ہے, ٹرانسپورٹ اینڈ ماس ٹرانزٹ ڈپارٹمنٹ کو ہیڈ کر رہے ہیں. تو ان کا یہ ویژن تھا اور ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کا کہ خواتین کو امپاور کرنا ہے, اور اس بارے میں وہ بار بار بات کرتے ہیں, بار بار فالو اپ لیتے ہیں, اور یہ سفر یہاں سے شروع ہوا ہے اور بہت دور تک جائے گا. بہت ساری اسکوٹیز ہیں, پنک ٹیکسیز آ رہی ہیں, اس سے پہلے پنک ڈرائیورز, پنک بسز کے ڈرائیورز کو بھی ٹرین کیا گیا, پنک بسز کو مخصوص طور پر مختص کر دیا گیا خواتین کے لیے کہ یہ آرام دہ سفر یہاں کر سکیں. ورنہ آپ نے دیکھا ہے بسز کے اندر جو پروپورشن ہے پاکستان کا, کتنا عورتوں کا خیال کرتے ہیں. ہم نے پہلے ویسے بات میں امپاورمنٹ کی سنتے تھے ماضی میں, ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں بالکل ایسا ہو رہا ہے. صرف تو یہ کریڈٹ تو دیکھیے ان کو جاتا ہے, ویژنری لیڈرز کو جو یہ سوچ رہے ہیں, ایگزیکیوٹ کرا رہے ہیں, سپورٹ کر رہے ہیں, سولوشن دے رہے ہیں, اور ہم سب ایز اے ٹیم اس کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں. اور یقیناً آپ نے اس بارے میں سوچا ہوگا کہ اس سے پہلے کے جو تجربے ان سے بھی ظاہر آپ فائدہ اٹھاتے ہیں. تو ہم نے یلو ٹیکسی کا ایک ماڈل سے پہلے وہ ماڈل تھا میاں نواز شریف کے دور میں, تو اس کا مس یوز بھی بہت ہوا, بہت مس یوز, لوگوں نے اس کو نکلوایا اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ کیا ہوا اس کے ساتھ. تو اس پہلو کو بھی مد نظر رکھا گیا ہے, آپ کے پلان میں یہ چیز شامل ہے کہ جس کام کے لیے ہے وہی کام ہو, مس یوز اس کا نہ ہو. بالکل, اور اس کے لیے بہت ڈیٹیل قسم کا ایک لمبا سا ایگریمنٹ بنایا گیا. اس ایگریمنٹ کو بنانے کے لیے ٹیمز بیٹھی ہیں اور پوری کوشش کی گئی ہے کہ اس میں سے کوئی پوائنٹ مس نہیں ہو. بار بار اس کو ری چیک کیا گیا ہے. جہاں سے یہ خریدی گئی ہیں بائکس, ان لوگوں کو بھی ساتھ میں لوپ میں رکھا گیا ہے. جن لوگوں نے ہینڈ اوور کیا ہے بچیوں کو, ان کو بھی لوپ میں رکھا گیا ہے. شرائط یہ ہے کہ آپ سے بیچ نہیں سکتے, بیچ نہیں سکتے اس کو, بیچ نہیں سکتے آپ اس کو, کسی دوسرے کے نام ٹرانسفر نہیں کر سکتے آپ اس کو, ٹھیک ہے. یہ سندھ کی عوام کے لیے ہیں, بالکل ٹھیک ہے, سندھ کی خواتین کے لیے ہیں, پورے سندھ میں, اور ان کے اپنے ذاتی استعمال کے لیے ہیں. کوئی اگر لڑکا چلاتا ہو پکڑا گیا, جویریہ ٹیچر ہیں ماشاءاللہ, ان کو بھی پنک بائک ملی ہے. سمرین جو ہیں وہ سمرین ٹیچر ہیں, جویریہ اسٹوڈنٹ ہیں. تو بھیا یہ شیئر تو نہیں ہوگی, کتنے ایکسائٹیڈ ہو آپ بتاؤ. جویریہ آپ سے شروع کرتے ہیں. وعلیکم السلام. میم پہلے تو آپ لوگوں کا بے حد شکریہ ادا کریں گے کہ آپ لوگوں نے ہمیں موقع دیا کہ ہم آئیں اور اپنے تاثرات شیئر کریں آپ لوگوں کے ساتھ. اور سب سے پہلے تو ہم شکریہ ادا کرنا چاہیں گے سندھ گورنمنٹ کا, خصوصاً چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب کا, شرجیل میمن صاحب کا, کہ جنہوں نے خواتین کے لیے اتنا پیارا انیشیٹو لیا ہے کہ ہم آج واقعی لگتا ہے کہ خود مختار ہو گئے. جب اپلائی کیا تھا تو سوچا تھا کہ مل جائے گی؟ نہیں, یہ ایک نہیں ہوتا نا مائنڈ میں, ایک چیزیں بنی ہوئی ہیں دماغ میں کہ کرتے ہیں, لیکن ہم لوگ ایک تھا مائنڈ میں کہ نہیں کرتے ہیں, اللہ ہے ساتھ میں, سب سے پہلے اللہ کی ذات ہے. اس کے بعد یہ کہ ہمارے جو لیڈرز ہیں, ہمارے جو رہنما ہمارے لیے کام کر رہے ہیں, اگر انہوں نے کوئی انیشیٹو لیا اتنے بڑے بگ اسکیل پہ, تو ہمیں ان کا پہلے ساتھ دینا. کیا مشکل آ رہی تھی جو اب پنک جو تمہیں بائک ملی ہے اس سے تمہیں آسانی ہو جائے گی پڑھائی کو لے کے, کاموں کو لے کے؟ دیکھیں میم آپ کو یہ پتہ ہے کہ کراچی میں ٹرانسپورٹیشن کا بہت فقدان ہو گیا ہے, بالکل پبلک ٹرانسپورٹ ختم ہونے کے برابر ہے. اور جب ہم جابس پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہمیں ہیرسمنٹ کا بھی شکار ہونا پڑتا ہے پبلک ٹرانسپورٹیشنس میں. اس کے علاوہ راستوں میں اگر ہم اسٹاپس پہ کھڑے ہوتے ہیں, اور سب سے بڑی جو مشکلات ہمیں پیش آتی ہے وہ کرایوں کی آتی ہے, کیونکہ ہم لوگ جو ہے وہ جو روزگار سے وابستہ ہے, پھر پڑھائی میں اپنے ایکسپینسز دیتے ہیں, تو وہاں سے پھر اپنے بجٹ کو مینیج کرنا بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. وغیرہ کی بات ہے, وہ پھر بھی اللہ کا شکر ہے کم ہے یہاں پہ, اتنی زیادہ نہیں ہے. لیکن یہ صحیح کہ کرایوں میں بہت پیسے اور آرام بہت ہے. پھر ٹرانسپیرنسی کی جو بات کی انہوں نے, کہ ہوتا ہے نا کہ میں بھی کوئی چیز اپلائی کرتا ہوں, مجھے ہوتا ہے کہ نہیں یار یہ ہو نہیں پائے گا, پتہ نہیں دے دیں گے کسی کو بھی, تو اس کو کیسے میک شور کیا کہ؟ بہت بہت پیارا سوال کیا آپ نے صہیب. جب اس پروجیکٹ کو کنسیو کیا جا رہا تھا, اسٹارٹ کیا جا رہا تھا, تو اس وقت ملے جلے تاثرات سامنے آ رہے تھے کہ ہاؤ پیپل ول ریچ اس, ہاؤ. تو اس کے لیے ہم نے ایک آن لائن فارم جنریٹ کیا, ایک اے آئی بیسڈ فارم جنریٹ کیا, اس کو ویب سائٹ پہ ہم نے اپلوڈ کیا, اور اس کی آٹومیٹک سارٹنگ ہے. یہ ویمن ورکنگ ویمن ہیں, یہ اسٹوڈنٹس ہیں, ان کے ڈومسائل کراچی کے ہیں, ان کے ٹنڈولا یار کے, ان کے گھوٹکی کے, ان کے سکھر کے ہیں, ان کے بے نظیر آباد کے ہیں, وہ سارٹنگ ہوتی رہی.
پھر اس کے علاوہ کن کے لرننگ لائسنسز ہیں, کن کی ویلڈ موٹر بائک لائسنسز ہیں. ایک بڑا ہی بہترین سسٹم کے ساتھ اس کو مینج کیا گیا ہے. تقریباً 14-15 ہزار انٹریز ہمیں ریسیو ہوئی ہیں. جب ہم نے یہ محسوس کیا کہ بہت ساری بچیوں کو مشکلات کا سامنا اسٹل کرنا پڑ رہا ہے آن لائن فارمز میں, تو ہم نے اس کو کھول دیا, مزید راستے کھول دیے تاکہ کوئی ایسا اپلیکنٹ رہ نہ جائے جو ہم تک پہنچ نہ پائے. تو ہم نے کہا کہ آپ ہمیں ورڈ پہ ڈاکیومنٹ پہ بھی سبمٹ کرا سکتے ہیں, آپ خود آ کے بائی ہینڈ بھی سبمٹ کرا سکتے ہیں, آپ ہمیں واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں, آپ کال کریں, ہم اپنا نمائندہ بھیجیں گے آپ کے پاس اپنے ڈاکیومنٹس ریسیو کرنے کے لیے. ہم نے ای میلز بھی کی ہیں, مطلب کوئی ایک ایسا راستہ نہیں ہم نے چھوڑا. سمرین آپ سے پوچھیں گے, جب آپ اپلائی کر رہی تھی تو گھر والوں کا کیا ری ایکشن تھا؟ یہ بھی تو لوگ بولتے ہیں نا, ارے تم ایسے بائک چلاؤ گی, چلو بچیوں کا تو اور بات ہے کالج وغیرہ, لیکن لیڈیز کو لے کے نا بڑے کنسرنز ہوتے ہیں گھر کے آدمیوں کے, بڑوں کے, تو ان کو کیا بتایا آپ نے؟ دراصل مجھے میری بیٹی کی اور میری بہن کی بہت سپورٹ تھی, میری امی کی بہت بڑی سپورٹ تھی. جب میں نے فرسٹ ٹائم فارم لیا تو میری امی کی سب سے زیادہ بہت سپورٹ تھی مجھے, پھر اس وجہ سے میرے لیے مشکل نہیں تھا گھر والوں کی. اور آپ کہاں یہ استعمال کریں گی, کس کام کے لیے؟ میرے بہت سارے کام ہیں. اپنی جاب جب میں اسکول جاؤں گی پڑھانے کے لیے تب یوز کروں گی, اور کہیں جانا ہے, مارکیٹ جانا ہے, شاپنگ کے لیے جانا ہے, بہن کو لے کے جانا ہے, بیٹی کو لے کے جانا ہے, کہیں کچھ جانا ہے, تو میں ہر جگہ. اب مجھے سویگ سے ٹیچر آئیں گی اسکوٹی میں. پہلے اگر بچی کو کہیں بھیجنا ہو تو مسئلہ ہوتا ہوگا, آپ کو خود بھی کیا ٹائر پنکچر کیسے کرائیں گی, ٹائر پنکچر کیسے لگائیں گی؟ وہ اب اس کا نہیں مسئلہ ہوتا ہے, ہو جائے گا. جب میں بائک چلا سکتی ہوں, اسکوٹی چلا سکتی ہوں, تو بائک پنچر کا کوئی. اچھا چلایا, ویسے کیسی فیلنگ تھی, ڈر تو نہیں لگ رہا تھا؟ بیلنس ہو رہا ہے؟ بہت اچھا بیلنس ہو رہا ہے, آسان ہے, بہت آسان ہے. دیکھیں ہم جب پنک ہیلمٹ پہن کے بائک پر بیٹھ جائیں گے نا تو پھر ہم ہیلمٹ بھی سب کر لیں. اچھا مجھے ایک بات ہوتا ہے, اگر چلا یہی رہی ہے اور پیچھے بھائی کو بٹھا لے تو اس میں کیا؟ اس میں تو اور اچھی بات ہے. میں تو جہاں اویئرنیس سیشنز پہ گئی ہوں, میں نے وہاں لڑکیوں کو موٹیویٹ کیا نادیہ کہ بہت ہو گیا لفٹ لینا, اب بوائز کو لفٹ دو. لفٹ دے سکتی ہے, ایسا تو نہیں کہ بھائی کوئی بیٹھا ہوا لڑکا پیچھے ہی بیٹھا تو اس کو بھائی کیوں بیٹھے ہو؟ بات بالکل صحیح ہے. زہیب جو ہے نا کوشش کر رہے ہیں کہ زہیب کو کوئی لفٹ دے. تھینک یو سو مچ سمرین جویریہ, رافی آپ کا بہت شکریہ, امیزنگ انیشیٹو. اب آپ روڈز پہ دیکھیں گے سندھ کے, جی پنک اسکوٹیز نظر آئیں گی اور اس کے پیچھے بیٹھی ہوئی ہماری پاکستان کی امپاورڈ بچیاں اور عورتیں. اتنی ایکسائٹیڈ ہے کہ کل میں وہاں گیا تو میں غلطی سے بیٹھ گیا کسی کی اسکوٹی پہ, ایک سیکنڈ, کسی کی اسکوٹی پہ غلطی سے بیٹھ گیا, وہ تو خاتون بھائی غصہ کرنے لگی, حرکت بھی غلط تھی. میں نے کہا میں صرف ایسے ہی بیٹھا ہوں. ہم ان سے سنتے ہیں بات بریک کے بعد. کیپ واچنگ, گڈ مارننگ. کیا بات ہے, اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ آج کیا گانے سننے چاہیے نا زہیب, آج ہم تھے یار, لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں چل سکتا. ہم اسپیشل آج نا ایک پلے لسٹ میں کہتی ہوں سب سنیں, اور وہ ہیں ناہید اختر کے جو گانے ہیں بیسٹ آف, وہ سنیں. وہ تو شروع کا تھی, فرسٹ گانا تھا, چھوٹی سی تھی وہ ویڈیو دیکھے, میں نے سوڈا واٹر لا دے روز مائیا کینڈی. اس کا مطلب ہے کہ انڈیا کاپی کر رہا ہے کیا, وہ فیویکول شیویکول یہ وہیں سے کچھ لیا ہے. دیکھو سوڈا واٹر ہے نا, ہے ٹچ ہے, بالکل ٹچ ہے, بالکل بالکل. کسی مہربان نے آ کے میری زندگی, کیا بات ہے یار, یاد دلا دیا آپ نے. ناہید اختر کی آج سالگرہ, اور ہم ان کو ٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں. لیجنڈ آف پاکستان, کیا آواز, کیا پرسنالٹی, اور وہ جس زور سے, جس پتہ نہیں لیول پہ وہ گاتی تھی, آج کل ویسے کوئی گاتا نہیں ہے بھائی, ایسے گا ہی نہیں سکتے. اچھا, اور ایک الگ ہی فیل تھا, ایک یعنی اس کے اندر نا ایک خوشی کا ایک جیسے ہوتا ہے, ادت نارائن کی جیسے آواز ہے, آپ جب سنتے ہیں تو اس میں ایک لگتا ہے کہ بہت خوش ہو کے گا رہے ہیں. تو اسی طرح ناہید اختر کا بھی ایسے ہی تھا کہ وہ لگتا تھا بہت خوش ہو کے ہیپی موڈ میں. اور پھر ظاہر ہے وہ شاعری بھی, سوڈا واٹر کیا شاعری ہے. اب آج کل کیا ہے کہ میوزک زیادہ آگے ہو گیا ہے, میوزک زیادہ ہے, آواز کہیں پیچھے رہ گئی, اور اس کو بھی آٹو ٹیون کر دیا جاتا ہے. لیکن ناہید اختر کے گانوں میں آپ دیکھیے میوزک سپورٹ کر رہا ہے, بیوٹیفل لیرکس, شاعری اور ہلکا سا میوزک, اور گانے اور آواز آپ کو آگے سب سے آگے. یہ بھی ایک خاص بات نہ دیا کہ میں ابھی سوڈا واٹر کی بات ہے, سوڈا واٹر ہے تو پھر کسی مہرباں بھی ہے, یعنی ویریشن ہے, ایسا نہیں ہے, ہر طرح کے لوگوں کی انٹرٹینمنٹ کا سامان ہے اس کے اندر. یہ زمانے کا ڈانس گانا تھا, بولے مہندی شادیوں پہ ہر جگہ بجتا تھا یہ گانا. یہ سارے گانے ان کی فلموں میں بھی, اور ویری ڈیسنٹ سانگز. زہیب بڑا خیال رکھ کے کہ بہت مناسب گانے ہوں, اچھے گانے ہوں, فیملی سانگز ہوں,
اور کہیں اور پھر جب vulgarity- وہ ڈریسنگ بھی آپ دیکھیں نا، حالانکہ اس زمانے میں اتنا وہ نہیں تھا، لیکن جب بھی ریکارڈ ہوئے گانے ہم نے دیکھے پی ٹی وی وغیرہ پہ، تو پراپر ڈریسنگ کے ساتھ وہ ساڑی میں کھڑی ہیں تو ساڑی اور پہننے کا فلموں کے لیے بھی گائے نا تو بہت شاندار زبردست ڈیسنٹ گانے ہمیشہ انہوں نے گائے. بالکل. تو کیا بات ہے بھائی ناہید اختر کی، بہترین ان کے پیرنٹس، ان کا سٹائل، ہیئر سٹائل، ان کا بالوں کا بنانے کا انداز. اچھا گانے صحیح تھے، فنی تھے بہت، لیکن اس میں ولگیرٹی کا کوئی یعنی یہ نہیں تھا. ذرا بھی ٹچ آپ کو یہ نظر آئے کہ ولگر گانا ہے. وہ فنی تھا، مزے کا تھا، انٹرٹیننگ تھا، لیکن یہ چیزیں نہیں تھیں. پھر اس وقت سے ہزارے لکھنے والے بھی اچھے تھے، میوزیشینز بھی اچھے تھے. اور پی ٹی وی پہ سارا دن نا کچھ تھوڑے تو ہر کچھ پروگرام کے بعد ایز اے فلر گانا آتا ہی تھا، نغمہ ہوتا ہی تھا. بالکل. اور وہ سارے جو زمانے کے 90s کے میں 80s کے میں کہوں گانے ہمیں یاد ہیں. اور ون گو میں ریکارڈ ہونا ہے نا. دیکھیں اس وقت یہ ہوتا تھا کہ گانوں میں اتنا کٹ نہیں آتا تھا، اور یہ آپ کی جو ماڈیول آواز کو چینج کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. ون گو میں ریکارڈ کرنا آرگینک ہے، سر سے نہیں اترنا آپ نے، تو بہترین. کیا بات ہے، زبردست. تو ہم بس اجازت یہاں لیں گے. آپ کو ہیو اے گڈ ویکینڈ. منڈے کو انشاءاللہ میری اور زہیب کی آپ سے ملاقات ہوگی لائیو آن رائز اینڈ شائن 365 نیوز پہ صرف.